Salam, मेरे अजीज listeners. Welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 3 of the novel Ankabut by Noor Rajput. So let's start it. बाब दोयम डिफ़ॉल्ट पीस। हर घर में बच्चों की दर्जाबंदी कुछ इस तरह होती है, बड़ा, दरमियाना और छोटा। सबसे पहले बात करते हैं घर के बड़े बच्चों की। ये वो बच्चे हैं जिन्हें निस्बतन ज़्यादा ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है, ज़्यादा मेहनती, ज़्यादा समझदार, निस्बतन ज़हीन और कम को। ये वालिदैन के बाद दूसरे वालिदैन कहलाते हैं। पहले कदम उठाने वाला चाहे अच्छाई की तरफ हो या बुराई की तरफ, लेकिन उनका रुझान ज़्यादातर अच्छाई की तरफ होता है। उन्हें रहनुमाई करनी होती है अपने बाकी बहन भाइयों की, क्योंकि ये बच्चे जानते हैं उनके पीछे उनके नक्शे कदम पर चलने वाले छोटे बहन भाई मौजूद हैं। घर के बड़े बच्चों की पूरी ज़िंदगी परफेक्ट बनते गुजर जाती है। सबके पसंदीदा और कभी कभी बाकियों के लिए कुर्बानियाँ देते ये फ़ैसले लेने वाले होते हैं, इसलिए ज़्यादा उनकी ज़िंदगी सोचते समझते गुजर जाती है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे घर के सबसे छोटे बच्चों की। सबसे ज़्यादा हसास। उन्हें या तो सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, तवज्जो मिलती है, या तवज्जो मिलती ही नहीं है। ये बच्चे बचपन से ही तेज़ तरार और तीखे होते हैं, हर चीज़ पे गहरी नज़र रखने वाले, गहरा मुशाहिदा करने वाले। उनके पास पूरे ख़ानदान की खबरें होती हैं। उन्हें ज़्यादा गलतियाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने बड़े बहन भाइयों की गलतियों से ज़्यादा सीखते हैं। घर संभालने की पूरी जिम्मेदारी कभी कभी इन पे आ जाती है। मिडिल क्लास घरों में सबसे छोटा भाई सौदा सर्फ लाने वाला और छोटी बहन काम वाली कहलाई जाती है, और उन्हें सबसे ज़्यादा ज़हनी मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये अपनी उम्र से जल्दी समझदार हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कम उम्री में ही काफ़ी कुछ देखा होता है। और तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं दरमियाने बच्चों की। उन्हें बयान करना थोड़ा मुश्किल है। उनके लिए मुनासिब लफ्ज़ डिफ़ॉल्ट पीस है। उनकी सेटिंग डिफ़ॉल्ट होती है, यानी ऑटोमेटिक। इस सेटिंग को तब्दील नहीं किया जा सकता। उन्हें समझना समझाना पत्थर से सर फोड़ने के बराबर है। उनका दिमाग अलग रुख पे बहता है। ये वो बच्चे हैं जिन्हें ख़ानदान में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है, और यही वो बच्चे हैं जिन्हें ख़ानदान में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस लाया जाता है, लेकिन अच्छे अल्फाज में तो हरगिज़ नहीं। ये मुँह फट और बदतमीज़ कहलाए जाते हैं। इनकी गंगा उलट बहती है, ना उनकी छोटे बहन भाइयों से बनती है और ना बड़ों से। उनका काम खाना पीना और दूसरों का जीना हराम करना होता है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कोई उनके बारे में क्या सोचता है। ये ज़िम्मेदार या हसास नहीं होते, बल्कि ये शिद्दत पसंद होते हैं। ये बड़े और छोटे के दरमियान पिसे होते हैं, इसलिए थोड़े रफ टफ से लगते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया में आग लगी है या दुनिया में क़यामत आ गई है, क्योंकि उनकी अपनी दुनिया अलग होती है। ये तो आज कोई नहीं जान पाया उनकी दुनिया कौन सी होती है, पर कोई तो होती है। उन्हें मुतासिर करना इतना आसान नहीं है। उन्हें आप दुनिया में या तो सबसे आगे देखेंगे या सबसे पीछे। मियां रवि का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये या तो मॉडल बने घूमते हैं या फिर मस्कीन फ़कीर जिन्होंने कभी कुछ नहीं देखा। कहा जाता है उनका फैमिली में सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल होता है, पर सच तो ये है दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल यही करते हैं। ये दुनिया को जूते की नोक पे रखते हैं। ये बाकी बहन भाइयों के कपड़े जूते इस्तेमाल करके उन पे एहसान करते हैं। ये माँ बाप की वो औलाद है जिसके साथ हमेशा कोई ना कोई मसला रहता है, और ये जानवर की वो दुम है जो कभी सीधी नहीं होती। इनकी इससे ज़्यादा तारीफ़ क्या की जा सकती है। और ऐसा ही एक डिफ़ॉल्ट पीस जोसेफ पैटरसन के घर में भी पैदा हुआ था, जिसका नाम विलियम जोसेफ था, लेकिन उसके डिफ़ॉल्ट पीस होने की वजूहात अलग थीं। मिस्टर जोसेफ ने जितनी परेशानी विलियम की वजह से उठाई थी, जितनी तवज्जो उसे दी थी, इतनी घर में मौजूद बाकी 3 बच्चों को कुल मिला के भी नहीं मिली थी। विलियम अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ पैदा हुआ था, और वो डिफ़ॉल्ट क्यों था ये तो जल्द ही आप जान जाएंगे। लेकिन फ़िलवक्त जोसेफ पैलेस में ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी, और मिस्टर जोसेफ होंठ भींचे खड़े थे जबकि जॉर्ज फ़ोन सुन रहा था। जोसेफ पैलेस से बात कर रहे हैं? दूसरी जानिब से पूछा गया। जी बात कर रहा हूँ। उसका दिल 200 की रफ्तार से धड़क रहा था। मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ विलियम जोसेफ को लाया गया है, जिनका काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हुआ है। आप प्लीज़ जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुँचें। फ़ोन बंद कर दिया गया जबकि जॉर्ज के हाथ पांव बाकायदा कांपने लगे, गला खुश्क हो गया। वो धीरे से पलटा। विलियम का एक्सीडेंट हुआ है, उसने डरते डरते खबर दी। मिस्टर जोसेफ ने ज़ब्त से आंखें मींच लीं। या खुदाया! नैनी ने सीने पे हाथ रखकर दुहाई दी। चेहरे पे हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। उन्हें विलियम अजीज़ था। निसा तेज़ी से जॉर्ज की जानिब बढ़ी, जबकि सोफ़ी ने आगे बढ़कर नैनी को संभाला। विलियम ठीक है ना? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? निसा घबराई सी पूछने लगी।
یہ تو ہاسپٹل جا کے پتہ چلے گا۔ میں گاڑی نکالتا ہوں، وہ تیزی سے کہتا ان کے پہلو سے گزر کے چلا گیا، جبکہ مسٹر جوزف نے پہلے ہی ڈرائیور کو ہاسپٹل جانے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ جارج سے پہلے ہی پیلس سے نکل چکے تھے۔ وہ کہتے ہیں وہ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، میں اس سب کا حصہ نہیں ہوں، لیکن وہ میرا حصہ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک میرا حصہ ہے۔ جب وہ چیختے چلاتے ہیں، جب وہ خاموش ہوتے ہیں، ان کی آوازیں گہرے راز رکھتی ہیں، یہ تکلیف پہنچاتی ہیں میرے اس حصے کو جو میں حقیقت میں ہوں۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور ایسے میں کمرے کے وسط میں رکھا وہ میز اور اس پہ جلتی وہ 3 چھوٹی بڑی کینڈلز اپنے تمام تر اجالوں کے ساتھ کمرے کے اندھیرے کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کی مہک مسحور کن تھی۔ کمرے کی دیواروں کا کریم رنگ پرسکون تھا۔ بڑی سی گلاس وال سے 12 عمارتوں کے عقب میں ڈوبتا سورج اپنی آخری سانسیں لیتے ہلکی سی شفق چھوڑ رہا تھا۔ گلاس وال کے سامنے ہی سفید رنگ کا ڈبل سیٹر صوفہ رکھا تھا۔ یہ بہت ہی صاف ستھرا اور آرام دہ تھا۔ سفید صوفے کے بالکل سامنے میز تھا اور دوسری جانب 2 سنگل صوفے رکھے تھے۔ نباتاتی رنگ کے یہ صوفے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے تھے۔ صوفوں کے دائیں جانب کی دیوار بڑی سی شیلف نقب تھی جس میں ڈھیر ساری کتابیں تھیں، اور صوفوں کے درمیان جہاں میز رکھا تھا کریم رنگ کا بڑا سا آرام دہ قالین بچھا تھا، جبکہ داہنی دیوار کے قریب ایک قطار میں پودے رکھے تھے جن کے اوپر خوبصورت پینٹنگز لگی تھیں، اور چاروں صوفوں کے اطراف میں برقی کمکمے لٹک رہے تھے جن کی روشنی مدھم تھی۔ کمرے کا فرش لکڑی کا تھا اور کمرے میں زیادہ سامان نہیں تھا۔ پہلی نظر میں کمرہ سکون کا احساس دلاتا تھا۔ کمرے کی اس خاموشی میں ایک عجیب سی آواز ابھر رہی تھی، وہی آواز جو اسکیچ بک پہ تیزی سے پینسل چلاتے وقت ابھرتی ہے۔ ایک 9 سالہ بچہ قالین کے وسط میں رکھے میز کے قریب نیچے بیٹھا تھا۔ وہ اسکیچ بک پہ تیزی سے ہاتھ چلا رہا تھا۔ کینڈلز کی روشنی میں اس کا اسکیچ واضح نہیں تھا۔ سفید ٹی شرٹ پہنے وہ کتھئی آنکھوں والا بچہ اس وقت کافی مصروف محسوس ہوتا تھا۔ دونوں گھٹنے موڑے، کوہنیوں کے بل جھکے وہ انہماک سے کام کر رہا تھا۔ گہرے بھورے آنکھوں کے ہم رنگ بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ وہ کئی لمحے یوں ہی جھکا رہا۔ اس نے سر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ کھڑی گھڑی کی سوئیاں تیزی سے گھومتی رہیں اور کچھ دیر بعد گلاس وال کی مخالف دیوار میں نقب دروازے کے پرے ٹک ٹک کی آواز گونجی۔ یہ لمحہ بلمحہ آواز تیز ہوتی گئی۔ کوئی اسی جانب آ رہا تھا۔ کمرے کا فرش لکڑی کا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ ہیلو ولیم، ایک نسوانی آواز ابھری۔ گہرے سرمئی رنگ کی پنڈلیوں تک آتی اسکرٹ اور سفید بلاؤز کے ساتھ وہ ایک 40 سال کی خوبصورت سی عورت تھی۔ آنکھوں پر سفید چشمہ تھا جبکہ بال جوڑے میں بندھے تھے۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی جب اسے کمرے میں کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ بے تابی سے آگے بڑھی اور پھر ٹھہر گئی۔ ولیم کا ننھا وجود صوفوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ ولیم نے آواز پر ذرا سا سر اٹھایا۔ وہ اب مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ شہر کا سب سے بڑا اور مشہور ہسپتال تھا جہاں ایب نارمل بچوں کو لایا جاتا تھا، ان کا علاج کیا جاتا تھا۔ ایسے بچے جو ذہنی لحاظ سے باقیوں سے الگ تھے، جو باقیوں سے پیچھے تھے، جو کہیں ٹھہر گئے تھے۔ ایسے بچے جو نفسیاتی لحاظ سے بیمار تھے۔ تم یہاں چھپے ہو؟ وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتی آگے بڑھی۔ ہیل کی ٹک ٹک گونج گئی۔ وہ سلینا تھی، اس شہر کی سب سے مشہور سائیکالوجسٹ۔ ولیم کی نظریں اس کے جوتوں پر چپک گئیں۔ اونچی نازک سی ہیل والے کوٹ شوز جن کی آواز گونج رہی تھی اور تب تک گونجتی رہی جب تک وہ فرش سے گزرتی قالین پہ آ کے کھڑی نہیں ہوئی۔ ان چند لمحوں میں جب تک وہ ٹک ٹک گونجتی رہی، ولیم کے چہرے پر تکلیف کے آثار، گہرے آثار تھے۔ جیسے ہی وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی، ولیم کا اٹھا سر جھک گیا۔ اب وہ اپنے اسکیچ پہ متوجہ تھا۔ اس کے پاس ڈھیر سارے پینسل کلرز تھے، پر وہ اسکیچنگ صرف چارکول پینسل سے کرتا تھا۔ کیا تم مجھے دکھاؤ گے تم نے آج کیا بنایا ہے؟ وہ اب گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے جھکی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا اور پھر اسکیچ اٹھا کے سلینا کو دے دیا۔ وہ اب اسکیچ کو تھامے کھڑی تھی۔ اسکیچ واضح نہیں تھا، پر سمجھا جا سکتا تھا۔ ایک شخص تھا جسے زنجیروں سے باندھا گیا تھا، موٹی موٹی زنجیروں سے۔ اس کے سبھی اسکیچ تقریباً ایسے ہی ہوتے تھے۔ کوئی ایسا شخص جو بہت تکلیف میں ہو، جو کہیں قید ہو۔ ویری نائس، وہ پھر سے مسکرائی۔ تو کیا اب ہم سیشن شروع کریں؟ اسکیچ کو گول میز پہ کینڈلز کے قریب رکھتے وہ پیار سے بولی۔ ولیم کچھ نہیں بولا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح کھڑا ہوا اور عقب میں رکھے سفید صوفوں میں سے ایک پہ ٹک گیا۔ وہ بہت پیارا بچہ تھا جسے دیکھ کر ہی اس پہ پیار آنے لگتا۔ پھر سے سپنا دیکھا؟ سلینا نباتاتی رنگ کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ مہارت سے بیٹھی تھی۔ اس کی سڈول پنڈلیاں واضح تھیں۔ اس کے سوال پہ ولیم نے نفی میں سر ہلایا۔ حقیقت میں دیکھا؟ کیا دیکھا؟ اگلا سوال ابھرا۔
ولیم نے ہاتھ بڑھا کر میز پہ رکھے اسکیچ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے عقب میں ڈوبتا سورج تھا اور اسی سورج کی کرنیں سیلینا کے چہرے سے ٹکرا کے پلٹ رہی تھیں۔ یعنی اس نے خواب میں نہیں بلکہ حقیقت میں کچھ دیکھا۔ میں نے سنا کل تم اپنے گھر کے تہہ خانے میں پائے گئے تھے، تو وہاں کیا لینے گئے تھے ولیم؟ وہ اسے پچکار رہی تھی، جبکہ ولیم اب اپنے دونوں ہاتھ مسل رہا تھا۔ بے چینی اور اضطراب سے چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ کوئی چیخ رہا تھا، مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ کل رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے اور جارج کے مشترکہ کمرے میں سویا ہوا تھا۔ لکڑی کے مسہری نما پلنگ جن کے چاروں جانب سفید پردے لٹک رہے تھے، اور کمرے میں 2 مسہریوں کے علاوہ دیوار میں نقب لکڑی کی الماریاں تھیں۔ دونوں مسہریوں کے اطراف میں رکھے لکڑی کے میزوں پر لیمپ کے علاوہ مشعلیں رکھی تھیں۔ موسم خراب ہونے کی صورت میں جب بجلی بند ہو جاتی تھی، جب ان مشعلوں کو جلایا جاتا تھا۔ تیل پر جلنے والی یہ لکڑی کی مشعلیں دیکھنے میں کافی خوبصورت تھیں۔ رات کے اس پہر کافی سکون تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے نرم گداز بستروں میں لیٹے تھے۔ کمرے میں موجود جہاز سائز کھڑکی بند تھی، جبکہ پردے سرکے ہوئے تھے۔ وہ پورے چاند کی رات تابناک تھی۔ چاند کی نیلی روشنی کھڑکی کے شیشوں سے منعکس ہوتی ولیم کے وجود سے ٹکرا کے پلٹ رہی تھی۔ اس کا وجود کسی سفید ہالے میں مقید نظر آتا تھا۔ سفید بستر میں ہلکے نیلے رنگ کے شب خوابی کے لباس میں ولیم اس وقت گہری نیند سویا ہوا تھا۔ جانے دو ڈیڈ پلیز، اچانک ایک زوردار آواز ابھری اور ولیم نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی ساکت لیٹا رہا، سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ ابھرنے والی آواز خواب تھی یا حقیقت۔ لیکن اگلے ہی پل اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا جب وہ آواز اسے جاگتے ہوئے سنائی دی۔ مجھے جانا ہے، کسی نے درد سے التجا کی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، مشعلیں بھی۔ مدھم روشنی والا ایک لیمپ جل رہا تھا، جبکہ چاند کی روشنی میں پورا کمرہ نہایا ہوا تھا۔ ولیم نے ایک نظر ساتھ والے پلنگ پر سوئے جارج کو دیکھا، جو گہری نیند میں تھا۔ پھر وہ بستر سے نیچے اتر آیا۔ اپنا جوتا پہنتے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دروازے تک پہنچا اور زور لگا کر دروازہ کھولا۔ لمبی راہداری تھی جس کے دوسری جانب نینی کا کمرہ تھا۔ نسا ان کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ داہنے جانب راہداری کے آخر میں بنی کھڑکی پہ لگے سفید پردے ہوا سے ہل رہے تھے۔ شاید کھڑکی کھلی رہ گئی تھی، جبکہ دوسری جانب کھلا راستہ تھا۔ ولیم نے کمرے سے ذرا سا سر نکال کے باہر جھانکا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ راہداری میں لگے برقی کمکمے روشن تھے۔ وہ اب دھڑکتے دل کے ساتھ اس آواز کو سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہ کمرے سے نکل کر بائیں جانب چل پڑا۔ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ تیز تیز چلنے لگا۔ راہداری سے نکل کر وہ سیڑھیوں کی جانب آیا اور پھر سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں اترتے وہ نیچے آیا، تہہ خانے کے دروازے پر۔ ہاں، وہ آواز اندر سے آ رہی تھی۔ اس نے کان لگا کر سننا چاہا اور پھر ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑا تھا، پر وہ آواز اسے اپنی اور بلا رہی تھی۔ پھر اس نے ہینڈل گھما کے دروازہ کھولا۔ نیچے سیڑھیاں تھیں، اندھیرا تھا۔ اس نے گردن گھما کے لاؤنج میں دیکھا۔ میز پہ رکھی مشعل نظر آئی۔ وہ بھاگتے ہوئے مشعل اٹھا لایا اور پھر اسے جلاتے ہوئے سیڑھیاں اترتا نیچے جانے لگا۔ آواز اب اور واضح ہو گئی۔ وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آیا اور مشعل کو تھامے آگے بڑھنے لگا۔ کاڑ کباڑ جانے کیا کیا پڑا تھا، اور پھر ایک جگہ وہ ٹھٹک کے رک گیا۔ سنسنی سی پورے وجود میں دوڑ گئی۔ زنجیر کے ہلنے کی آواز ابھری عین اس کے عقب سے۔ وہ کئی لمحے یوں ہی کھڑا رہا، بت بنے۔ حلق خشک ہو گیا۔ خوف سے چہرہ سفید پڑنے لگا۔ ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ دھیرے سے پلٹا اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں وحشت سے پھٹ گئیں۔ سامنے ہی ایک لمبا تڑنگا وجود دیوار سے بندھا ہوا۔ مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ ہے۔ ولیم کو دیکھتے ہی وہ بے حال سا بولا۔ اس کے جسم پہ جگہ جگہ زخم تھے، کپڑے خون سے تر، بال بڑھے ہوئے، عجیب سا حلیہ۔ اگلے ہی پل ولیم کے ہاتھ سے مشعل چھوٹ کے نیچے گر گئی۔ وہ پوری قوت سے چلاتا رہا، یہاں تک کہ جوزف پیلس اس کی چیخوں سے گونج اٹھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تو مجھے بتاؤ کہ تو میں تمہاری ہیلپ کروں گی، وہ اسے بولنے پہ اکسا رہی تھی۔ سیلینا کی آواز پہ وہ چونک کر رات والے واقعے سے باہر آیا۔ آنکھوں میں اب تک وحشت تھی۔ وہ بولنے کے لیے پر تولنے لگا۔ مسٹر جوزف کو 10 منٹ لگے تھے اسے پورے پیلس میں ڈھونڈنے اور پھر تہہ خانے تک پہنچنے میں، جہاں وہ بے ہوش ملا تھا۔ میں نے دیکھا وہاں کوئی تھا۔ وہاں نیچے زنجیروں سے کسی کو باندھا گیا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ اسے ہیلپ چاہیے تھی۔ 2 لائنوں کے اس جملے میں ولیم کا سارا خون نچڑ کے چہرے پہ آ گیا، تھوڑی گردن سے جا لگی۔ سیلینا تشویشناک نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس بچے کو سمجھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، جس کا پچھلے 2 سالوں سے علاج چل رہا تھا۔ اسے
اس کے ہیلو سیشنز ہوتے تھے، بصری، سماعتی اور لمسی ہیلو سیشنز۔ وہ ایسی چیزیں دیکھتا، او ہو ہیلوسینیشنز لکھا ہوا ہے، میں کیا پڑھتی ہوں ہیلو سیشنز ہوتا ہے یار، اردو میں جب انگلش لکھی ہوتی ہے نا تو پھر ایسے ہوتا ہے، ہیلوسینیشنز ہوتا ہے نا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ ایسی چیزیں دیکھتا، سنتا اور محسوس کرتا تھا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ولیم، سیلینا نے بے ساختہ اسے پکارا، وہ رو دینے کو تھا۔ تم ایک سمجھدار بچے ہو ولیم، سچائی اور سپنوں میں فرق کرنا سیکھو۔ سیلینا اس کے رونے پر پہلو بدل کے رہ گئی۔ اسے ولیم بہت پسند تھا، پر ساری کوششوں کے باوجود اس کی یہ بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ مسٹر جوزف تمہیں صبح طے خانے میں دوبارہ لے کے گئے تھے، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا، ہے نا؟ ولیم کی تصدیق چاہی، جبکہ وہ اپنے موٹے موٹے آنسو پیتا صرف سر ہلا رہا تھا۔ مسٹر جوزف اسے دن میں طے خانے میں واپس لے کے گئے تھے، پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، پھر آوازیں مدھم ہو گئیں، سرگوشی نما، اور پھر وہ ختم ہونے لگیں۔ وقت تیزی سے بھاگ رہا تھا جوزف پیلس کی جانب، جہاں وہ رہتا تھا۔ 5 سال کا تھا ولیم جب پہلی بار اسے جوزف پیلس لایا گیا۔ مسٹر جوزف کی انگلی پکڑے وہ عالی شان محل میں داخل ہوا۔ اس کے استقبال کے لیے وہاں نینی تھی، اور اس کے ستیلے بہن بھائی جارج اور نیسا بھی۔ مسٹر جوزف پیٹرسن نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی روزینا سے، جو لڑکپن سے ان سے منسوب تھی۔ خاندان کی مرضی کے مطابق مسٹر جوزف نے یہ شادی بنا چوں چرا کر لی تھی، کیونکہ روزینا ایک خوبصورت لڑکی تھی اور مسٹر جوزف کو یوں بھی اپنے خاندان کی روایات بہت عزیز تھیں۔ روزینا سے مسٹر جوزف کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا جارج اور چھوٹی بیٹی نیسا۔ نیسا کی پیدائش سے پہلے ہی مسٹر جوزف کی زندگی میں وہ آ گئی جس کے آنے کے بعد سب تباہ ہو گیا۔ افق نامی وہ لڑکی پاکستان سے تھی، وہ یہاں پڑھنے آئی تھی، اور مسٹر جوزف ان دنوں فلم اور ڈائریکشن کے آخری سال میں تھے۔ وہ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اپنے باپ کا سٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس سنبھالنا چاہتے تھے، جو سالوں سے کام کر رہا تھا، اور یونیورسٹی میں ہی مسٹر جوزف کی ملاقات افق سے ہوئی۔ وہ فیشن ڈیزائننگ کے لیے آئی تھی۔ حادثاتی طور پر ہونے والی ایک ملاقات کے بعد وہ قریب ہو گئے۔ افق مسٹر جوزف سے بے پناہ محبت کرنے لگی۔ وہ اس کی سحر انگیز شخصیت کی جانب کسی مقناطیس کی طرح کھنچتی چلی گئی۔ پہل بھی افق کی جانب سے ہوئی تھی۔ تب جارج 1 سال کا تھا جب مسٹر جوزف نے افق سے دوسری شادی کر لی۔ افق کے گھر والے اس سے تمام رشتے ناطے ختم کر چکے تھے، اور افق کو شاید اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن شادی کے کچھ ماہ بعد ہی افق بدلنا شروع ہو گئی۔ وہ حاملہ تھی کہ اچانک ڈر کر راتوں کو اٹھ جاتی۔ مسٹر جوزف دونوں بیویوں کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، جب افق نے اچانک ہی مسٹر جوزف سے طلاق کا مطالبہ کر لیا۔ وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مسٹر جوزف نے بہت سمجھایا، پر وہ نہیں مانی، اور پھر ایک دن وہ غائب ہو گئی۔ اس دوران مسٹر جوزف کے ہاں نیسا پیدا ہوئی۔ وہ جارج سے 4 سال چھوٹی تھی، اور اس کی پیدائش کے دوران ہونے والی کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے روزینا کی وفات ہو گئی۔ یوں مسٹر جوزف اکیلے رہ گئے۔ افق کے غائب ہونے کے 5 سال بعد مسٹر جوزف کو فون آیا۔ افق ایک اپارٹمنٹ میں مردہ پائی گئی۔ افق اور جوزف کا ایک بیٹا تھا، جو جارج سے 2 سال چھوٹا جبکہ نیسا سے 2 سال بڑا تھا۔ وہ درمیانہ بچہ تھا۔ وہ 5 سال کا تھا جب اس کی ماں نے خودکشی کر لی، اور وہ ایسا بچہ تھا جو بچپن میں ہی ذہنی مسائل کا شکار ہو گیا۔ نینی، جارج اور نیسا سب نے اسے خوش دلی سے اپنایا۔ اس محل جیسے گھر میں اس کی دلچسپی کی بہت ساری چیزیں تھیں، پر وہ جلد گھلنے ملنے والا بچہ نہیں تھا۔ اسے کافی وقت لگا جارج اور نیسا کے ساتھ گھلنے ملنے میں۔ مسٹر جوزف کو وہ بہت پیارا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے، اسے نارمل کرنے کی کوشش کرتے، پر ولیم کا زیادہ وقت خاموشی کی نظر ہو جاتا، اور پھر اصل مسئلہ تب ہوا جب وہ 7 سال کا تھا۔ اسے آوازیں سنائی دینے لگیں، عجیب و غریب خواب نظر آنے لگے۔ وہ ڈر کر اٹھ جاتا، چیختا چلاتا۔ نینی اسے اپنی آغوش میں چھپا لیتی، پر وہ برے خواب اس کے ساتھی بن گئے تھے۔ وہ کبھی نہیں گئے۔ کوئی اسے ولی کہہ کے پکارتا تھا۔ ولی کون تھا وہ نہیں جانتا تھا، پر یہ پکار اجنبی نہیں تھی۔ اس گھر میں اس کی ماں کی کوئی تصویر نہیں تھی، کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ ولیم کو آہستہ آہستہ سب بھولنے لگا، پر وہ اس آواز نے کبھی پیچھا نہیں چھوڑا، اور یاد رہا تو اتنا کہ اس کی ماں نے خودکشی کر لی تھی۔ پتہ ہے اکثر والدین اپنے بچوں کو دوسرے ملک تو کیا دوسرے شہر بھی پڑھنے بھیجنے کو راضی نہیں ہوتے۔ ایسا کیوں ہے؟ انہیں لگتا ہے بچے پردیس جا کے ویسے نہیں رہتے جیسے وہ جاتے ہیں، وہ بدل جاتے ہیں، وہ خود غرض بن جاتے ہیں، ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی آسیب لپیٹ لیتا ہے۔ اور نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا آسیب کیا ہے بھلا؟
محبت وہ جذبہ جو ہر دل پر مختلف طریقے سے وارد ہوتا ہے، کہیں خوشنما بہار کی طرح جو اجڑے ویران دل کو پھر سے آباد کر دیتا ہے، کہیں کسی آزمائش کی طرح جو ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیتی ہے، اور یہ کبھی کبھی کسی عذاب کی طرح نازل ہوتی ہے۔ پتہ ہے کب؟ جب ہم اسے بھول جاتے ہیں جس نے یہ جذبہ پیدا کیا ہے، جب ہم اس سے محبت نہیں کرتے جس کا یہ حق ہے، جب ہم محبت میں اندھے بہرے اور گونگے ہو جاتے ہیں، جب ہمیں محبوب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، تب یہ محبت بس عذاب ہوتی ہے، جسے پا لینے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ محبت لا حاصل ہی اچھی تھی۔ اور ایسی ہی محبت کے زیر اثر وہ تھی، حسین ذہین اور فتین لڑکی جو آنکھوں میں ڈھیروں خواب سجا کے آئی تھی، جو اپنے والدین سے ڈھیروں وعدے کرنے آئی تھی۔ وہ افق اورنگزیب تھی، جو محبت کی تاب نہ لا سکی اور اس نے اپنے حصے میں صرف خسارے سمیٹے۔ بدلے میں اسے کیا ملا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہیلو بابا، وہ فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ افق، دوسری جانب سے پکارا گیا، لہجے میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ تڑپ بھی تھی۔ افق، واپس آ جاؤ۔ وہ اس کے بابا تھے، اسے پکار رہے تھے۔ اس پکار پر افق اورنگزیب اپنا سب کچھ لٹا سکتی تھی، پر آنکھوں کے سامنے کھڑا وہ شخص اب اس کے اور اس کے باپ کے درمیان تھا۔ جوزف پیٹرسن اسے یونیورسٹی میں ملا۔ وہ یونیورسٹی میں منعقد ہونے والی کسی تقریب کی تیاری کر رہے تھے۔ اس تقریب میں انہیں ایک پلے کرنا تھا جسے لیڈ جوزف کر رہا تھا۔ تیکھے نین نقش والا اونچا لمبا جوزف اپنی ریزرو شخصیت کی وجہ سے افق کو پہلی ہی ملاقات میں اچھا لگا۔ افق کا ابھی پہلا سال تھا جبکہ جوزف کا آخری۔ وہ سینئر تھا اور اپنی محبت اور لگن کی وجہ سے وہ کافی جانا جاتا تھا۔ وہ خوابوں کو حقیقت بنانے پر یقین رکھتا تھا، وہی خواب جو افق نے بھی دیکھے تھے۔ جوزف شادی شدہ ہونے کے باوجود افق کی جانب کھنچنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ ہنسنے مسکرانے لگے اور تقریب کے آخر تک وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، بے تحاشا محبت جہاں ایک دوسرے کے بنا جینا محال لگتا ہے۔ میری یونیورسٹی ختم ہونے والی ہے، میں جلد چلا جاؤں گا، ایک دن باتوں ہی باتوں میں جوزف نے اسے بتایا۔ وہ دونوں کیفیٹیریا میں تھے اور اس دن افق کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ وہ شخص کب اتنا عزیز ہوا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ملنے نہیں آؤ گے؟ وہ اب پر امید نظروں سے اسے تکنے لگی۔ نہیں، جوزف نے کندھے ہلا دیے اور افق کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ جوزف نے اسے نہیں روکا۔ اس رات وہ سو نہیں پائی، خود سے لڑتی رہی۔ وہ عام لڑکی نہیں تھی، وہ 7 سمندر پار آئی تھی۔ اسے 7 سمندر پار بلا وجہ نہیں بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے بڑے بھائی کو، اس کے باپ کو اس پہ بھروسہ تھا، وہ ان کا مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ لیکن جوزف پیٹرسن کسی آسیب کی طرح چمٹ گیا۔ وہ 2 دن یونیورسٹی نہیں گئی۔ وہ اس سے نہیں ملنا چاہتی تھی، پر آنکھیں اسے دیکھنے کو ترس رہی تھیں۔ تیسرے دن وہ یونیورسٹی گئی تو اسے سب سے پہلے جوزف ملا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں۔ اس کی حالت بھی افق سے الگ نہیں تھی۔ دونوں طرف محبت کی سلگائی آگ برابر بھڑک رہی تھی جو ساتھ ساتھ دونوں کو جلا رہی تھی۔ کہاں تھی تم؟ وہ ضبط کرنے کے باوجود چلا اٹھا اور پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں اسی کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے جہاں سے 2 دن پہلے افق اٹھ کر گئی تھی۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی جوزف، وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جوزف نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ شادی شدہ تھا، وہ اسے دوسری شادی کرنے کو تیار تھا، پر وہ عیسائی تھا اور کسی صورت اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ افق نے بہت سوچا، اس سے دور رہنے کی کوشش کی، پر جان نکلتے محسوس ہوتی تھی۔ بالآخر دل کے ہاتھوں ہار مان کر اس نے اپنے بابا کو سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ توقع کے عین مطابق وہ بھڑک اٹھے، اسے واپس آنے کا کہا، پر وہ نہیں مانی۔ انہیں 2 دن سوچنے کا وقت دے کر وہ آج دوبارہ انہیں فون ملائے کھڑی تھی۔ افق، خدا کا واسطہ ہے واپس آ جاؤ، یہ ظلم نہ کرو، وہ منت کرنے لگے۔ میں نے کوشش کی بابا، بہت کوشش کی، پر دل نہیں مانتا، وہ آنسو پیتے بولی۔ افق، میرا سر جھک جائے گا۔ فون کے دوسری جانب سے ابھرتی آواز خوف زدہ تھی۔ آنے والے وقت سے برے اندیشے انہیں ڈس رہے تھے۔ بابا، آپ پلیز مان جائیں، جوزف اچھا انسان ہے، وہ مجھے بہت خوش رکھے گا۔ وہ انہیں اپنی اور جوزف کی شادی کے لیے منانا چاہتی تھی، وہ ان کی رضامندی چاہتی تھی۔ کئی لمحے خاموشی چھائی رہی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا نکاح اس سے کرواؤں گا، میں تمہارا نکاح اس سے کروا دوں گا، اسے کہو مسلمان ہو کے جلد تمہارے ساتھ یہاں آئے۔ پہلی بات سننے پر جہاں افق کا دل دھڑکنے لگا، وہیں دوسری بات پر وہ دل مسوس کے رہ گئی۔ جوزف اسے سب دینے کو تیار تھا، وہ بھی خاندان کے خلاف جا کر اس سے شادی کر رہا تھا، پر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا تھا۔ بابا، وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، وہ دھیرے سے بولی۔ آنسو آنکھوں سے بہہ جانے کو تیار تھے۔ اور تم افق؟
میں اسے نہیں چھوڑ سکتی بابا۔ آنسو گال پر پھسلتا چلا گیا۔ افق، کیا کچھ نہیں تھا اس ایک پکار میں؟ پر افق کچھ محسوس کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنی حسیات کو مردہ کر لیا تھا، دماغ کو بند، اور آنکھوں پر محبت نے ویسے ہی پٹی باندھ دی تھی۔ تم اللہ کو چھوڑ دو گی افق؟ میں نے تمہیں یہ تو نہیں سکھایا تھا بچے۔ ان کے لہجے میں تعصف ہی تعصف تھا، افسوس تھا، دکھ تھا، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ وہ اولاد جو باغی ہو جاتی ہے، وہ اولاد جو سب بھول جاتی ہے۔ نہیں، میں اللہ کو نہیں چھوڑ رہی بابا، میں بس جوزف کو اپنا رہی ہوں، ویسے ہی جیسا وہ ہے۔ یہی محبت کا تقاضا ہے۔ کئی لمحے پھر سے خاموشی چھائی رہی۔ افق کا دل ڈر رہا تھا۔ فیصلہ جو بھی ہوتا، وہ جانتی تھی جوزف کو پانے کے بدلے وہ سب کو ہونے جا رہی تھی۔ کبھی پلٹ کر مت آنا افق۔ فون بند ہو گیا۔ وہ فون تھامے کھڑی رہی۔ جوزف سامنے تھا۔ وہ اس سے شادی کے لیے آزاد تھی، لیکن اس پر وہ فیصلہ نہیں کر پائی۔ اس نے گھاٹے کا سودا کیا تھا یا فائدے کا؟ ہاں، انسان خسارے ہی سمیٹتا ہے۔ اس نے کبھی فائدے کا سودا کیا ہی نہیں۔ صبح کے اس پہر جوزف پیلس میں کافی گہما گہمی تھی۔ ہفتے کے لمبے اختتام کے بعد آج ہفتے کا پہلا دن تھا۔ نیا ہفتہ شروع ہو چکا تھا۔ ناشتہ کیا جا چکا تھا۔ بچے اسکول جانے کے لیے تیار تھے۔ مسٹر جوزف کی گاڑی پیلس کے باہر تیار کھڑی تھی۔ ڈرائیور ان کا انتظار کر رہا تھا۔ مسٹر جوزف تینوں بچوں کو صبح اسکول چھوڑنے کے بعد اپنے اسٹوڈیو جاتے تھے۔ اس وقت جارج اور نسا اسکول کا یونیفارم پہنے لاؤنج میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ نسا نے سیاہ اسکرٹ پر سفید شرٹ اور اس کے اوپر نیلا کوٹ پہن رکھا تھا جس پر اسکول کا لوگو لگا تھا، جبکہ جارج سیاہ پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ اور نیلے کوٹ میں ملبوس تھا۔ دونوں کے گلے میں لٹکتی ٹائی کوٹ کے ہم رنگ تھی۔ آج ولیم ابھی تک نیچے نہیں آیا تھا۔ نینی ان کے دوپہر کے کھانے کے ڈبے ملازم کو پکڑا رہی تھیں۔ اسی لمحے مسٹر جوزف سیڑھیوں پر وارد ہوئے۔ وہ کافی تیزی میں تھے اور پھر ٹھٹک کے رک گئے۔ ولیم کہاں ہے؟ بے ساختہ پوچھا گیا۔ نسا اور جارج نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے۔ مسٹر جوزف کی پیشانی پر شکنیں ابھریں اور اس اگلے ہی پل وہ واپس پلٹ گئے۔ ان کا رخ ولیم اور جارج کے مشترکہ کمرے کی جانب تھا۔ طے کھانے والے حادثے کو بیتے 1 سال ہونے والا تھا۔ کچھ دنوں بعد ولیم کی 10ویں سالگرہ تھی۔ وہ قد کاٹ میں جارج کی طرح تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ کمرے کے باہر پہنچ کر مسٹر جوزف نے لکڑی کے دیو قامت دروازے پر دستک دی۔ آ جائیں نینی، اندر سے ولیم کی آواز ابھری۔ اسے یقین تھا نیچے نہ آنے پر نینی اس سے ضرور ملنے آئیں گی، پر اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا جب مسٹر جوزف کا وجود دروازے میں نمودار ہوا۔ کیا بات ہے ولیم، اسکول نہیں جانا آج؟ وہ براہ راست اسی سے مخاطب تھے۔ ولیم اپنے بستر پہ بیٹھا رہا، سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ پہنے۔ اس کا کوٹ پلنگ پہ رکھا تھا۔ گہری کتھئی آنکھیں ایک پل کو اٹھیں اور مسٹر جوزف کی نگاہوں سے ٹکرا کے پلٹ گئیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جسے اس نے برق رفتاری سے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ نہیں، مجھے اسکول نہیں جانا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ وجہ؟ مسٹر جوزف اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے تھے۔ وہ الجھا ہوا تھا۔ الجھا ہوا تو ہمیشہ ہی رہتا تھا، پر اس نے کبھی کسی کام کو منع نہیں کیا تھا۔ یہ اس کا پہلا انکار تھا۔ ولیم، کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کی خاموشی پر مسٹر جوزف نے کلائی میں بندھی گھڑی پر سرسراتی نظر ڈالتے پوچھا۔ اسکول کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ 2 قدم بڑھا کر اندر داخل ہوئے۔ میں ایڈنبرگ اکیڈمی میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اس کے جواب پر مسٹر جوزف نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر مزید قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پلنگ پہ ٹک کے بیٹھ گئے۔ ایک ٹانگ اوپر تھی، ایک نیچے، خوشبوؤں میں رچا بسا۔ جوزف پیٹرسن اگر کسی کے پاس بیٹھ جاتا تو اس کے ہوش اڑ جاتے تھے، اور اس وقت ولیم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مسٹر جوزف اپنے تمام بچوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، پر ان کے اور بچوں کے درمیان باقی والدین اور بچوں والا رشتہ نہیں تھا۔ ایک سرد سی دیوار تھی، ان دیکھی جھجک تھی۔ وہ بے ساختہ مسٹر جوزف سے نہیں لپٹتے تھے، اور مسٹر جوزف کے انداز میں کبھی بھی والہانہ پن نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے بچے مسٹر جوزف سے زیادہ نینی سے جڑے تھے۔ اور کیا میں جان سکتا ہوں تم ایڈنبرگ کے سب سے بہترین اسکول میں کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ اس وقت ولیم کی تھوڑی گردن سے چپکی ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا مسٹر جوزف وہاں سے جلد از جلد چلے جائیں۔ ولیم، اس کی خاموشی پر مسٹر جوزف نے دوبارہ پکارا۔ مجھے نینی سے بات کرنی ہے، وہ سرخ ٹماٹر چہرے کے ساتھ بولا۔ مسٹر جوزف نے سیدھا ہوتے گہرا سانس لیا، دوسری ٹانگ نیچے کر کے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ جما لیے۔ ان کے لمبے ترشے ہاتھ کس قدر خوبصورت تھے۔
ولیم نے کنکھیوں سے ان ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ اپنے باپ کے ان ہاتھوں کو چھونا چاہتا تھا، پر ان دیکھی دیوار حائل تھی۔ وہ محسوس کرنا چاہتا تھا اس لمس کو جو باپ کا ہوتا ہے، اس شفقت، اس محبت کو، پر وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ اور پھر دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ نینی دروازے میں کھڑی نظر آئیں، سیاہ رنگ کے پاؤں کو چھوتے اپنے اصلی گاؤن میں۔ نینی ایک حبشی خاتون تھیں، سیاہ رنگ، چمکتے دانت، بڑے بڑے پھیلے ہوئے نقوش، نہایت گھنگریالے بال جو سر پر کسی ٹوپی کی مانند سجے تھے۔ ان کا جسم وزنی تھا، لیکن ان دنوں نینی کسی حد تک جوان تھیں۔ وہ بنا کسی سہارے کے سیڑھیاں اتر چڑھ لیتی تھیں۔ یہاں کے لوگوں کو عموماً سیاہ فاموں سے نفرت تھی، لیکن نینی کو دیکھتے ہی ان پہ پیار آتا تھا۔ ان کی آغوش میں سکون تھا، محبت تھی۔ اس لیے پیلس کے سبھی ملازموں کے ساتھ ساتھ تینوں بچے بھی انہی سے ساری باتیں کرتے تھے۔ بہت سالوں سے ان کے خاندان والوں سے مسٹر جوزف کا خاندان ان سے جڑا رہا تھا۔ آپ جائیے، میں ولیم سے بات کرتی ہوں، نینی نے پریشان بیٹھے جوزف سے کہا، جو اسبات میں سر ہلاتے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ لیکن وہ اپنی تمام خوشبوئیں چھوڑ گئے تھے۔ ان کی سحر انگیز شخصیت کا اثر ان کے جانے کے بعد بھی قائم رہتا تھا۔ ولیم، میرے بچے، کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ۔ نینی نے اس کے قریب بیٹھتے اسے خود سے لگایا، اور ولیم ان سے لپٹ گیا۔ تیزی سے دھڑکتا دل پرسکون ہونے لگا۔ اس کے ذہن میں کل والا واقعہ پوری تابناکی سے گم گیا۔ یہ پچھلے دن کی بات تھی۔ مسٹر جوزف اور نینی بچوں کو گھمانے لے گئے تھے۔ مسٹر جوزف ملک کی جانی پہچانی شخصیت تھے، اس لیے وہ عوامی جگہوں پہ کم ہی نکلتے تھے، جبکہ نینی ہی زیادہ تر بچوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ کل اتوار تھا۔ وہ سب شام کے پہر پورتو بیلو ساحل پر گھومنے گئے۔ یہ ساحل ایڈنبرگ کا مشہور ساحل سمندر ہے۔ بچے ساحل پہ گھومنا چاہتے تھے۔ کچھ وقت وہاں ٹھہرنے کے بعد مسٹر جوزف کو ایک اہم میٹنگ کے لیے نکلنا پڑا۔ وہ گارڈز کو نینی اور بچوں کے پاس چھوڑ گئے۔ یوں بھی ان کی موجودگی میں بچے زیادہ اچھل کود نہیں کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد تینوں بچے فٹ بال لیے ریتلے ساحل پر کھیل رہے تھے۔ جارج نے فٹ بال کو زوردار لات ماری تو فٹ بال پکڑنے ولیم بھاگا۔ وہ بھاگتے ہوئے ریت پہ بیٹھے ایک لڑکے کے قریب سے گزرا اور پھر ٹھٹک کے رک گیا۔ وہ کوئی 15 سالہ لڑکا تھا جو ہاتھ میں لکڑی کا باریک تنکا پکڑے ساحل پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ ولیم اب بھاگتے فٹ بال اور اس لڑکے کے درمیان کھڑا تھا۔ وہ کیوں رک گیا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ ولیم، جلدی آؤ، جارج اور نیسا اسے پکارنے لگے۔ ولیم نے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر اس لڑکے کو، اور تیسری نظر اس نے فٹ بال پہ ڈالی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے فٹ بال کی جانب بھاگا۔ قریب پہنچ کر اس نے زوردار کک فٹ بال کو ماری اور اسے جارج اور نیسا کی جانب واپس بھیج دیا۔ لوگ ساحل سمندر پر لیٹے ڈوبتے سورج کا مزہ لے رہے تھے۔ بچے اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ اچھل کود کر رہے تھے۔ منچلے جوڑے ہاتھوں میں ہاتھ لیے ہمیشہ ساتھ رہنے کے وعدے کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ لڑکا ریت پر جھکا کچھ لکھ رہا تھا۔ ولیم اب اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ جارج اور نیسا کو وہ آنے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ نینی تمام بچوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ "ایم سوری موم"، ولیم نے ذرا سا جھکتے ہوئے لڑکے کے لکھے لفظوں کو پڑھنا چاہا، اور پھر وہ حیران ہوا۔ لہریں بار بار آ کر ان لفظوں کو مٹا رہی تھیں، اور وہ بار بار لکھ رہا تھا۔ پھر وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کا رخ سمندر کی جانب تھا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتا رہا، اور پل کے 1000ویں حصے میں شاید ولیم جان چکا تھا وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ وہ کئی ثانیے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ "ولی، میں چاہتی ہوں تم مددگار بنو۔ یاد رکھو، جو مدد نہیں کرتا وہ اپنے پروردگار کو بھول چکا ہے"۔ وہ نسوانی جانی پہچانی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی، اور ولیم کے وجود میں حرکت بڑھ گئی۔ وہ اس لڑکے کے پیچھے چل پڑا۔ لڑکا بے خوف سا گہرائی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مسٹر جوزف کا فون تھا۔ نینی کی نظر پل بھر کو ولیم سے ہٹی، اور ولیم نے خود کو زور آور لہروں سے لڑتے پایا۔ اس کا قد چھوٹا تھا۔ وہ دھڑ تک ڈوب گیا۔ اگر کوئی بڑی لہر آتی تو یقیناً وہ بہہ جاتا، جبکہ وہ لڑکا لمبا تھا، اس لیے آسانی سے چل رہا تھا۔ ولیم کا چہرہ خوف زدہ تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، اپنی موت سے زیادہ اس لڑکے کی موت سے جو اس کے آگے چل رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی پوری ہمت جٹائی اور تیزی سے آگے بڑھ کر لڑکے کا ہاتھ تھام لیا۔ لڑکا جھٹکے سے مڑا۔ وہ اپنے پیچھے کھڑے تقریباً ڈوب چکے ولیم کو دیکھنے لگا، جو ایڑیاں اونچی کیے اپنا چہرہ پانی سے باہر نکالے ہوئے تھا۔ "تم مر نہیں سکتے"، سرخ ٹماٹر چہرہ لیے کتھئی آنکھوں والا ولیم گہری سانسیں لیتا بولا، "چھوڑ مجھے"، جبکہ ولیم نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ "تم ایسے نہیں مر سکتے"۔ ولیم اب اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے اپنی جانب کھینچنے لگا۔ "کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے"۔
لڑکے کو اس کی مداخلت بری لگی۔ پلیز واپس چلو۔ ولیم رو دینے کو تھا۔ اس کی ماں نے خودکشی کی تھی۔ خودکشی کرنے والے گہرے زخم دے جاتے ہیں، وہ جانتا تھا، اور اس پر اس کا ننھا ذہن بس چاہتا تھا کہ وہ لڑکا یہ کام نہ کرے، وہ اپنی جان نہ لے۔ نینی، اس نے جب دیکھا وہ لڑکا اپنا بازو چھڑا لینے کے در پہ تھا تو ولیم نے بے ساختہ انہیں پکارا۔ کچھ لوگوں کی نظر اس جانب پڑی جہاں دو لڑکے لہروں سے لڑ رہے تھے۔ نینی کے پیروں سے ایڈمبرگ کی زمین نکل گئی۔ گارڈز تیزی سے بھاگے اور کچھ دیر میں دونوں کو بچا لیا گیا۔ وہ اب کنارے پر تھے۔ ولیم کے گرد جمگٹا تھا۔ پولیس کو فون کر دیا گیا تھا۔ اس لڑکے کو گھیر رکھا تھا، کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ نینی نہیں چاہتی تھیں ولیم یا جوزف کا نام آئے، اس لیے وہ بچوں کو لے کے جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھیں۔ ولیم کے گرد انہوں نے اپنی چادر لپیٹ دی۔ مجھے اس لڑکے سے بات کرنی ہے نینی، ہمیں گھر جانا ہے ولیم۔ وہ اب انہیں تھامے گارڈز کے گھیرے میں گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ خوف ان کے چہرے پہ واضح تھا۔ اگر ولیم کو کچھ ہو جاتا تو وہ جھرجھری سی لے کے رہ گئیں۔ پلیز نینی، بس 5 منٹ۔ وہ وہیں جم کے کھڑا ہو گیا اور نینی کو ناچار اس کی بات ماننا پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ اس لڑکے کے قریب بیٹھا تھا جو گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا۔ اس کی ماں آ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو کیا منہ دکھاتا، اس کا وجود سسک رہا تھا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ولیم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ اپنی عمر کے بچوں کے لحاظ سے کافی ہوشیار تھا۔ شاید بچپن کے اس حادثے نے اسے ایسا بنا دیا تھا یا پھر اس کی ذہنی حالت نے۔ تو میں اور کیا کروں؟ میں فیل ہو گیا۔ پتہ ہے میری ماں نے کتنی مشکل سے پیسے اکٹھے کر کے ٹیسٹ کی فیس بھری تھی۔ میں ٹیسٹ میں فیل ہو گیا۔ تم امیر لوگ کبھی کسی غریب کا دکھ نہیں سمجھ سکتے۔ تم جانتے ہو خواب ٹوٹنا کیسا ہوتا ہے؟ وہ گھٹنوں سے سر اٹھا کے دبا دبا سا چلایا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وجود ابھی تک ہچکیوں کی زد میں تھا۔ ولیم لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہارا خواب کیا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ لڑکے کے کندھے سے اٹھا لیا۔ میں امیر لوگوں کی طرح بڑے اسکول جا کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں دی ایڈنبرگ اکیڈمی ایڈنبرگ کا سب سے بڑا اور مہنگا اسکول میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں وہ زندگی جینا چاہتا ہوں جو تم جیتے ہو۔ کتنی تلخی تھی اس کے الفاظ میں۔ ولیم بس اسے یوں ہی دیکھے گیا۔ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ تم امیر لوگ بس ہم جیسوں کا تماشا بنا سکتے ہو۔ اس نے پھر سے گھٹنوں میں سر دے لیا۔ تمہیں جوزف پیلس کا پتہ ہے؟ ولیم کے سوال پر لڑکے نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں الجھن واضح تھی۔ میں ولیم جوزف ہوں، اسٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس کے مالک جوزف پیٹرسن کا بیٹا۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ نیلی آنکھوں والا لڑکا حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم کل صبح 8 بجے جوزف پیلس پہنچ جانا۔ تم جہاں چاہو گے تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نینی کچھ فاصلے پر اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ لڑکا بے یقینی سے بولا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے مذاق میں تمہاری جان بچائی ہے؟ وہ اب ابرو اچکائے تفتیشی انداز میں بولا۔ لڑکے سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ ولیم چل پڑا۔ تم چھوٹے ہو، تم میری مدد کیسے کرو گے؟ وہ عقب سے بولا۔ ابھی تک حیران تھا۔ میرا باپ بڑا آدمی ہے، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ وہ تیز تیز چلتا اس سے دور ہوتا گیا۔ ولیم، نینی کی آواز اسے حال میں واپس کھینچ لائی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے پیچھے رکھا کاغذ اٹھایا اور اسے نینی کے سامنے کیا۔ وہ جس کلاس میں تھا اس کے اسکول کی سالانہ فیس تقریباً 15,000 سے 20,000 پاؤنڈز تھی، اور یہ اچھی خاصی رقم تھی۔ اس نے سارا حساب لکھ رکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ نینی نے وہ کاغذ تھامتے پوچھا۔ یہ میری سالانہ فیس ہے۔ مجھے اسکول نہیں جانا بلکہ مجھے یہ پیسے چاہئیں۔ لیکن کیوں؟ نینی نے الجھن زدہ نگاہوں سے دیکھا۔ اور اسکول نہیں جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ میں سرکاری اسکول جاؤں گا نینی، وہ چمکتی آنکھوں سے بولا۔ پیسے کس لیے چاہئیں؟ جیکب کے لیے۔ کون جیکب؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر قدم بڑھا کر کھڑکی تک پہنچا اور پردہ کھینچ کر ہٹا دیا۔ پیلس کے حدود کے پار اسے کوئی کھڑا نظر آیا۔ نینی اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑی ہوں۔ پیلس کے باہر جو بھی کھڑا تھا اس کا وجود واضح نہیں تھا۔ یہ وہی لڑکا ہے جو کل مرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا ہوں میری جگہ یہ میرے اسکول جائے، وہ بولا تو نینی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ولیم؟ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوئی۔ مسٹر جوزف کو کل والے واقعے کا نہیں پتہ تھا، اور ولیم کسی اجنبی کو یوں گھر بلانا انہیں پتہ چلتا تو غضب ہو جاتا۔ آپ ڈیڈ سے بات کریں، مجھے ایسے اسکول نہیں جانا نینی۔ وہ پلٹ کر ان سے لپٹ گیا، اپنے بازو ان کی کمر کے گرد جما دیے، جبکہ نینی حقیقتاً پریشان تھیں۔ ولیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے انہوں نے دور کھڑے جیکب کو دیکھا جو اس کی بات پر یقین رکھتے وہاں آ گیا تھا۔
जोसेफ को मनाना आसान नहीं था। वो ऐसा इंसान नहीं था जिसके दिल में गरीबों की भलाई का जज्बा टूट टूट कर भरा हो, बल्कि मिस्टर जोसेफ को तो गरीबों से वैसे ही चिढ़ थी। वो राह चलते गरीबों की मदद करने पे भरोसा नहीं रखते थे। हाँ, अलबत्ता वो बड़े बड़े डोनेशंस देते थे जहाँ उनका फ़ायदा होता, जहाँ उनका नाम होता। उन्होंने गहरा सांस खारिज किया और अपने जहन में लाया अमल तैयार करने लगी। अगले चंद मिनटों के बाद वो मिस्टर जोसेफ के सामने बैठी थीं। बच्चे लाउंज में थे, स्कूल से देर हो चुकी थी। मुझे ये समझ नहीं आता, वो अभी 10 साल का है, उसके जहन में ऐसी बातें कौन डाल रहा है। वो शदीद खौफ का शिकार थे। पहले ही विलियम की ख़राब जहनी हालत ने मिस्टर जोसेफ को नाकों चने चबवा दिए थे। रोज़ाना कोई ना कोई हादसा बाकायदगी से चलता, उसका इलाज, और अब ऊपर से उसकी ये अजीबोगरीब ज़िद। उसने पहली बार कुछ मांगा है। मुझे लगता है हमें इस बारे में सोचना चाहिए, और इसमें फ़ायदा है। आपकी इज़्ज़त है। लोगों को पता चला कि आप किसी यतीम बच्चे को आला तालीम दिला रहे हैं तो आपका ही नाम होगा। नैनी ने बात का दूसरा रुख उनके सामने रखा। मिस्टर जोसेफ ने चेहरे पर हाथ फेरा। और अगर ये बात बाहर निकल गई कि जोसेफ पीटरसन का बेटा ज़हनी तौर पर गैर मतवाज़न है, तो आप जानती हैं नतीजा क्या होगा। वो किसी और पहलू पे सोच रहे थे। आज तक जॉर्ज पैलेस में उन्होंने कोई तकरीब नहीं रखी थी। बच्चों की सालगिरह पर भी मुलाजिम और घर के अफराद ही होते थे। हमसाए या उनके बच्चे कोई नहीं आता था, और बच्चों को अपने दोस्त घर लाने की इजाज़त नहीं थी। जेकब का महंगे स्कूल में दाखिले का मतलब विलियम का उससे दोस्ती था, और जोसेफ नहीं चाहता था उनकी घरेलू ज़िंदगी की भनक भी बाहर वालों को पड़े। वो इस मामले में काफ़ी एहतियात करते थे। विलियम समझदार है, नैनी ने उसकी तरफदारी की, जबकि हकीकत में वो इतना भी समझदार नहीं था। उसका जहन जहाँ अटक जाता था बस अटक जाता था, वहाँ से हिलता नहीं था। नैनी, आप जानती हैं, अगर आज मैंने उसकी कोई नाजायज़ ज़िद पूरी की तो कल वो कोई और ज़िद ले आएगा। वो बच्चों की नाजायज़ ख्वाहिशें पूरी करने के हक़ में नहीं थे। एक बात मान लेने में कोई मुज़ायका नहीं। उन्हें मनाने का काम वही कर सकती थी, और विलियम जोसेफ मान भी गए थे। घंटे बाद वो लोग स्कूल के लिए निकल रहे थे। गाड़ी में बैठे विलियम की गर्दन फ़ख्र से अकड़ी हुई थी, कंधे चौड़े लग रहे थे, जबकि जॉर्ज और निसा उससे मरूब नज़र आते थे। पहली बार जोसेफ विलियम ने अपने असूल बदले थे। वजह विलियम जोसेफ था, और आगे आगे जाने क्या होने वाला था। जेकब उनके साथ ही बैठा था। वो उन्हें स्कूल अपने साथ ले जा रहे थे ताकि उसका एडमिशन करवा सकें। आज मिस्टर जोसेफ दूसरी गाड़ी में थे। ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठे विलियम ने रुख मोड़कर शीशे से बाहर देखा। उसके लबों पे मुस्कुराहट थी। वो जानता था उसका बाप अपने मयार से नीचे नहीं उतरता था। वो किसी सूरत विलियम को आम से स्कूल में पढ़ने ना भेजता, और यही हुआ था। वो अब मसरूर सा बैठा स्कूल आने का इंतज़ार कर रहा था। ये कुछ दिन बाद की बात थी। वो तीनों स्कूल में थे। जॉर्ज के स्कूल में किसी से लड़ाई हो गई। अमूमन बच्चे वहाँ लड़ते झगड़ते नहीं थे, लेकिन पिछले कई दिनों से जॉर्ज का क्लास फेलो उससे अजीब से जुमले कस रहा था। वो पढ़ाई में अच्छा था, और इस बार जब उसने पहली पोजीशन ली तो उसे अजीबोगरीब बातें सुनने को मिली। तुम लोगों को क्या लगता है जॉर्ज ज़हीन है, इसलिए इसने ये पोजीशन हासिल की? इसके बाप के पास बहुत पैसा है। वो लोग पैसे से सब खरीदते हैं। ये दूसरे नंबर पे आने वाला लड़का था। 13 साला ये लड़का आजकल उनसे खार खाने लगा था। कई बार जॉर्ज ने उसे क्लास में गलत बातें करते सुना और नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उस दिन हद हो गई। झूठी बातें करने से कुछ नहीं होगा। तुम भी फर्स्ट आ सकते हो, बस थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। वो जवाबन बोला, मैं तुम लोगों की असलियत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम कुछ ना बोलो तो बेहतर होगा। वो लड़का नफ़रत से बोला तो इस बार जॉर्ज की तेवरी चढ़ गई। उन्हें लड़ाई झगड़े से मना किया गया था, और वैसे भी वो धीमे अंदाज का मालिक था, लेकिन ये बातें उसका दिमाग ख़राब करने के लिए काफ़ी थीं। क्या जानते हो तुम, बताओ ज़रा। जॉर्ज आगे बढ़ा। स्टूडेंट्स उनके गिर्द घेरा डालने लगे। तुम बताओ ना कि तुम्हारा भाई पागल है। तुम बताओ उसका इलाज चल रहा है, क्यों छुपा रखा है पूरे स्कूल से। लड़का ज़ोर से चिल्लाया, और जॉर्ज अपनी जगह पे साकित रह गया। ये बात तो राज थी, फिर उसे कैसे पता चला। चारों जानिब स्टूडेंट्स की सरगोशियाँ फैल गईं। मेरा भाई पागल नहीं है, जबड़े भींचते बोला। अच्छा, फिर क्या है बताओ। हर हफ्ते क्या लेने जाता है वो हॉस्पिटल। लड़का आगे बढ़ा और उसने जॉर्ज को धक्का मारा। दरअसल जिस अस्पताल में विलियम के सेशन होते थे वहाँ उस लड़के की माँ सीनियर नर्स थी। लड़के ने वहीं विलियम को देखा था। मैंने कहा बकवास बंद करो। जॉर्ज उस पर झपट पड़ा, और अगले ही लम्हे वो गुत्थम गुत्था थे। विलियम जब ब्रेक टाइम में जॉर्ज को बुलाने आया था, वो उसे झगड़ते देखकर साकित रह गया। जॉर्ज नीचे था और लड़का उसे मार रहा था। विलियम अपनी जगह जम गया। उसने कभी लड़ाई नहीं की थी, और इंसान एक बार जब हाथ उठाना सीख जाए फिर उसका हाथ नहीं रुकता। याद रखना, जो शख्स अपनों को मुसीबत में अकेला छोड़ दे वो अपने परवरदिगार को भूल चुका है।
سرسراتی آواز سرگوشی نما ابھری اور اگلے ہی پل ولیم کسی چھلاوے کی طرح اچھل کر لڑکے پر جھپتا، اسے زوردار دھکا دیا اور پھر ساتھ والے ڈیسک پہ رکھا بیگ اٹھا کے لڑکے کے سر پہ دے مارا۔ اب وہ اوپر تھا، لڑکا نیچے۔ اس نے 3-4 بار بیگ لڑکے کے سر میں دے مارا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کے باقی اسٹوڈنٹس پیچھے ہٹ گئے۔ ہاتھ بڑھا کر جارج کو اٹھایا، گردن گھما کر سب کو دیکھا، شعلے اگلتی آنکھیں، سب مروب نظر آنے لگے۔ ولیم نے اپنے سے بڑے لڑکے کو مارا تھا۔ اس سے پہلے وہ کلاس سے نکلتے، ٹیچرز بھاگتے وہاں تک پہنچ چکے۔ لڑکا نیچے پڑا کراہ رہا تھا جبکہ جارج پل بھر کو گھبرا گیا۔ جو کام وہ کر چکے تھے، مسٹر جوزف کو لازمی طلب کیا جاتا اور مسٹر جوزف یقیناً اس ناخوشگوار بلاوے پر ان کی اچھی خاصی کلاس لینے والے تھے۔ 2 گھنٹے بعد وہ سب پرنسپل کے آفس میں موجود تھے۔ مسٹر جوزف اپنی لمبی چمچماتی گاڑی میں اسکول پہنچے۔ اسکول کے مرکزی گیٹ سے پرنسپل کے آفس تک آتے جانے کتنی نگاہوں نے انہیں رشک سے دیکھا۔ سوٹڈ بوٹڈ چمچماتے جوتے پہنے ان کی شخصیت نمایاں تھی اور اس وقت وہ پرنسپل کے آفس میں موجود تھے۔ جارج اور ولیم ان کے ساتھ تھے، جبکہ دوسرا لڑکا اور اس کے والدین بھی آفس میں تھے۔ مسٹر جوزف کی شخصیت ایسی تھی کہ پرنسپل ان سے مروب نظر آتے تھے۔ تم کیوں آئے بیچ میں؟ جارج نے ولیم کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا جبکہ دوسرے لڑکے کے ماتھے پر گھومڑ بن چکا تھا۔ تم نے جھگڑا شروع کیوں کیا؟ ولیم نے اسی انداز میں الٹا سوال کیا۔ اس نے تمہیں پاگل کہا، میں کیسے چپ رہتا؟ وہ دونوں کھا جانے والی نظروں سے سامنے بیٹھے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے اور لڑکے کے تاثرات بھی کچھ مختلف نہ تھے۔ وہ تمہیں مار رہا تھا، میں کیسے پیچھے رہتا؟ ان کی کھسر پسر کی آوازیں بن بن کرنے لگیں جبکہ مسٹر جوزف خاموش ہی رہے۔ وہ گہری نگاہوں سے صورتحال کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ مسٹر جوزف، آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کا بیٹا ذہنی طور پر ایب نارمل ہے۔ پرنسپل برہم لگ رہی تھی۔ اور آپ سے یہ کس نے کہا؟ ٹھنڈا ٹھار لہجہ۔ میں اسی ہسپتال میں سینئر نرس ہوں جہاں آپ اپنے بیٹے کو سیشن کے لیے لاتے رہے ہیں، اور ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتا پرنسپل کہ آپ نے ایسے بچے کو داخلہ کیسے دیا؟ توپوں کا رخ اب پرنسپل کی طرف تھا۔ مسٹر جوزف، آپ کچھ کہیں گے؟ پرنسپل اب مسٹر جوزف سے استفسار کرنے لگیں۔ ان پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ آپ ابھی بھی ان سے پوچھ رہی ہیں؟ آپ کو نارمل بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ دونوں میاں بیوی بھڑکے ہوئے تھے۔ دیکھیں، اسکول کے اصولوں کے مطابق آپ کو بچے کی میڈیکل رپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے، یہ ضروری ہے۔ مسٹر جوزف کی خاموشی پرنسپل کو کھٹک رہی تھی جبکہ جارج اب اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا جو تمسخرانہ مسکراہٹ اچھال رہا تھا۔ جارج نے دائیں ہاتھ اٹھا کے سیدھا کیا اور گردن پہ پھیرا۔ وہ اس کا پتا کٹ جانے کا اشارہ کر رہا تھا جبکہ دوسرا لڑکا اب نخوت سے منہ موڑ گیا۔ دونوں اچھی خاصی چوٹ کھانے کے بعد بھی سکون سے نہیں بیٹھ رہے تھے۔ میڈیکل رپورٹ میں ہسپتال سے لا کے دوں گی۔ اب برائے مہربانی ایسے بچے کو فوراً اسکول سے نکالیں۔ اگر کل کو اس نے کسی کی جان لے لی تو پھر؟ اشارہ ولیم کی طرف تھا۔ اگر رپورٹ سے یہ ثابت ہوا کہ ولیم کا ذہنی توازن درست نہیں ہے تو ہمیں سخت کارروائی کرنی ہوگی، پرنسپل نے مسٹر جوزف سے کہا۔ اور رپورٹ کلیئر ہوئی تو؟ سرد سپاٹ تاثرات سے پوچھا گیا۔ پرنسپل کے ساتھ ساتھ دوسرے لڑکے کے ماں باپ نے چونک کر مسٹر ولیم کو دیکھا۔ تو اس کا فیصلہ جوری کرے گی، پرنسپل نے سنبھلتے جواب دیا۔ ہرگز نہیں، آپ لوگ مجھ پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، جوزف پیٹرسن پر۔ انہوں نے شہادت کی انگلی سے اپنے سینے پہ دستک دی۔ چہرہ سپاٹ تھا جبکہ آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ یہ میری بدنامی ہے، میں اسے ایسے ہی نہیں جانے دوں گا۔ اگر رپورٹس کلیئر ہوئیں تو ایسے بچے کو اسکول سے نکالا جائے گا جو دوسرے بچوں پہ الزام لگائے، ان کی شخصیت کو داغدار کرے۔ منظور ہے؟ انہوں نے کھلے عام للکارانہ لہجے میں کہا۔ پرنسپل نے بے ساختہ دوسرے لڑکے کے والدین کی جانب دیکھا۔ وہ پل بھر کو گھبرا گئے لیکن لڑکے کی ماں کو پورا بھروسہ تھا۔ ہمیں منظور ہے۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی وہ فوراً بولی۔ ایک صفاقانہ سی مسکان مسٹر جوزف کے لبوں پہ دوڑ گئی۔ ہسپتال فون کر کے رپورٹ منگوا لی گئی تھی اور 1 گھنٹے بعد جوری فیصلہ سنا چکی تھی۔ ولیم کی رپورٹ کلیئر تھی، اس کا سالوں سے چلتا علاج کامیاب رہا تھا، وہ اب نارمل تھا، بالکل باقی بچوں کی طرح۔ دوسرے لڑکے کو اسکول سے نکالنے کا حکم دیا گیا۔ لڑکے کے والدین تو صدمے میں چلے گئے۔ آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، پرنسپل صاحبہ ہماری بات سنیں۔ لڑکے کے والدین پرنسپل کے پیچھے لپکے۔ انہوں نے اپنی پوری کمائی لگا کے اپنے بیٹے کو اسکول میں داخل کروایا تھا۔
مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا فیصلہ تھا، جو بات کرنی ہے مسٹر جوزف سے کریں۔ پرنسپل نے اپنے آفس میں داخل ہوتے دروازہ ان کے منہ پہ بند کر دیا، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی حواس باختہ مسٹر جوزف کی جانب بڑھے۔ وہ جارج اور ولیم کو گھر لے جا رہے تھے۔ آج کے لیے اتنا کافی تھا۔ جارج کے ہونٹ پر مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ مسٹر جوزف پلیز ہماری بات سنیں۔ وہ لپک کر ان کے راستے میں حائل ہوئے۔ مسٹر جوزف کی بھویں سکڑ گئیں۔ ان کے بیٹے کو اسکول سے نکالا گیا تھا، یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ ہم معافی مانگتے ہیں اپنے اور اپنے بیٹے کی طرف سے، پلیز ہمیں معاف کر دیں۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ ہمارے بیٹے کو اسکول سے نکالنے کا فیصلہ واپس لے لیں، وہ کبھی آپ کے بیٹوں کو تنگ نہیں کرے گا، خدا کا واسطہ ہے۔ اسٹوڈنٹس، ٹیچرز کلاس کی کھڑکیوں سے جھانکنے لگے، ہر سو سناٹا تھا۔ جوزف پیٹرسن سب معاف کر سکتا ہے، لیکن عزت پہ انگلی اٹھانے والے کو نہیں۔ اپنی جانب اٹھنے والی انگلی کو وہ بازو سمیت دھڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے روادار تھے۔ رحم کریں، خدا کا واسطہ ہے۔ نسوانی آہو پکار گونجتی رہی، لیکن کسی کو وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مسٹر جوزف اپنے ساتھ جارج اور ولیم کو لے کے جا چکے تھے۔ یہ ولیم کی 10ویں سالگرہ تھی جب جوزف پیلس میں ایک اور نفوذ کا اضافہ ہوا۔ مسٹر جوزف کی انگلی تھامے وہ پیلس میں ٹھیک اسی طرح داخل ہوئی جیسے 5 سال پہلے ولیم آیا تھا۔ سنہرے بلونڈ بالوں والی نینسی جیسن مسٹر جوزف کی بھانجی تھی۔ حال ہی میں مسٹر جوزف کی اکلوتی بہن اور بہنوئی کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ مسٹر جوزف نینسی کو پیلس لے آئے۔ وہ ولیم کی ہم عمر تھی، وہ دونوں ایک دن پیدا ہوئے تھے، دونوں کی آج 10ویں سالگرہ تھی۔ جوزف پیلس کو اندر سے برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ پیلس کے اندر ہی تقریب تھی۔ مسٹر جوزف کے کچھ اہم مہمان مدعو تھے، کچھ رشتہ دار اور باقی ملازمین تھے۔ جارج، ولیم اور نسا تینوں نینی کے ساتھ ہاتھ میں گلدستہ پکڑے نینسی کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ مسٹر جوزف نینسی کا تعارف باری باری سب سے کروانے لگے۔ سب سے پہلے نینسی نسا سے ملی۔ نسا کے بال گہرے لال تھے، کسی سیاہ چیری کی طرح، اور اس کی آنکھیں بھوری مائل تھیں۔ نینسی نے نسا سے ہاتھ ملایا، جو اسے دیکھ کے مسکرائی۔ اس کے بعد جارج تھا۔ وہ اپنی ماں جیسا تھا، لیکن آنکھیں مسٹر جوزف جیسی سیاہ تھیں۔ وہ نینسی کو دیکھ کے شرما سا گیا۔ پھر نینی تھی۔ نینی نے نینسی کو ٹھیک اسی طرح گلے لگایا جیسے ولیم کو لگایا، اور آخر میں ولیم تھا۔ ہیلو۔ گہری کتھئی آنکھوں والا ولیم جوزف ایک طرح سے اس کا جڑواں تھا، کیونکہ دونوں کی پیدائش ایک ہی تھی۔ ولیم نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی نینسی کو دیکھا۔ سنہری آنکھیں، سنہری بال اور کسی گڑیا جیسے نین نقش۔ وہ حقیقتاً گڑیا جیسی تھی۔ سفید میکسی پہنے، بالوں کو شہزادیوں کے سے انداز میں پیچھے باندھے، دونوں جانب سے نکلی ہوئی چند لٹوں کے ساتھ وہ ولیم کو پسند آ گئی۔ اس نے مسکرا کر نینسی کا ہاتھ تھاما۔ نینسی نے اس کم عمری میں اپنے والدین کو کھویا تھا، اور اب اس کا گھر یہی تھا، یہی اس کی فیملی تھی، یہی سب کچھ تھا۔ وہ وہاں آ کر خوش تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں مہمانوں کی توجہ کا مرکز بنے، ایک ساتھ کیک کاٹ رہے تھے۔ جلتی مشعلوں کے درمیان دھیمے سروں میں بجتا گرام فون اور اس پر ملتی نیک تمنائیں۔ ولیم کو آج سے پہلے کبھی اتنا اچھا نہیں لگا۔ وہ خوش تھا۔ جب کیک کاٹ لیا گیا اور کھانا شروع ہوا، تب نینسی اس کے قریب آ کے بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے اٹھنے میں ایک رکھ رکھاؤ تھا، یوں جیسے وہ کسی شہزادی کی زندگی جیتی آئی ہو۔ تمہیں اپنے 10ویں جنم دن پہ کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے براہ راست ولیم سے پوچھا۔ گردن ایک ادا سے اٹھی ہوئی تھی، ہاتھ نفاست سے گود میں رکھے تھے۔ یہ سب اچھا ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پہلی بار میں کسی ایسے انسان سے ملی ہوں جس کا جنم دن میرے ساتھ آتا ہو۔ وہ ذرا سا رخ موڑ کر ایک ادا سے مسکرائی۔ ولیم نے جوزف پیلس کی چکا چوند کو ان سنہری آنکھوں کے سامنے مدھم ہوتے دیکھا۔ تو وہ بڑبڑایا، تو یہ کہ ہمیں اچھے دوست بننا چاہیے، کندھے اچکا کر کہا گیا۔ میں مختص دوست بناتا ہوں، اور میں بناتی ہی نہیں، کوئی مجھے اپنے جیسا نہیں لگتا۔ ادا قائم رہی۔ ولیم مسکرا دیا۔ ڈن، اس نے اپنی طرف سے پکا کر دیا، اور اسی کے انداز میں نینسی نے بھی، اور یوں ایک ایسے رشتے کا آغاز ہوا جس میں سب کچھ تھا، دوستوں جیسا پیار، بہن بھائیوں جیسا احترام، اور دشمنوں جیسی ضد۔ وہ سچ میں جڑواں بن گئے، جو ایک کرتا وہی دوسرا کرتا۔ نینسی بہت جلد گھل مل گئی۔ وہ ولیم کے کلاس میں تھی، دونوں کا کورس ایک ہوتا، اسائنمنٹ ایک ہوتا، دونوں ہوم ورک ایک ساتھ کرتے، اور دونوں کو ایک جیسے کھیل پسند تھے۔ ولیم نارمل ہوتا گیا۔ وہ نارمل بچوں کی طرح رد عمل ظاہر کرنے لگا، خوشی کا، غم کا، غصے کا۔ وہ سب ظاہر کرنے لگا۔ وہ شرارتیں کرنے لگا۔ ہیلوسینیشن ختم ہو گئے، سب ٹھیک ہو گیا۔
وہ سب ساتھ میں بڑے ہو رہے تھے۔ مسٹر جوزف انہیں دنیاوی تعلیم دلا رہے تھے تو نینی دینی تعلیم کی طرف توجہ دے رہی تھیں۔ وہ انہیں ہر اتوار چرچ لے جاتی، انہیں ہر رات درس دیتی، انہیں قصے کہانیاں سناتی۔ جوزف پیلس میں زندگی گونجنے لگی تھی اور مسٹر جوزف بے فکر ہو کے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہیں بلندیوں کو چھونا تھا لیکن وہ بچوں سے ہرگز غافل نہ ہوئے۔ انہوں نے ڈسپلن قائم رکھا۔ ان چاروں کی پسندیدہ فلم دی کرونیکلز آف نارنیا تھی، جس میں وہ چاروں بہن بھائی خود کو پاتے تھے۔ پیلس کی بڑی الماریوں کے اندر چھپ کر وہ مووی کے سین ریکریٹ کرتے۔ وہ چاروں ایڈمز کے بیٹے اور بیٹیاں تھے۔ تہہ خانے سے انہیں اسٹوڈیو کے کچھ پرانے کاسٹیومز مل جاتے جنہیں پہن کر وہ چاروں شہزادے اور شہزادیاں بنے گھومتے۔ جارج زیادہ پڑھائی پہ توجہ دیتا تھا جبکہ نیسا تھوڑی کم گو اور ڈرپوک تھی، پر ولیم اور نینسی ہر کام میں آگے ہوتے۔ مسٹر جوزف کی غیر موجودگی میں پورے پیلس ان کے عطاپ کے زیر نظر ہوتا، اور یہ سب ہائی اسکول تک چلتا رہا۔ زندگی خوبصورت تھی، بالکل کسی خواب کی طرح، پر یہ خواب زیادہ دیر قائم نہیں رہا۔ پھر زندگی نے رخ موڑا تو سب بدلنے لگا۔ وقت ایک سا نہیں رہتا اور زندگی میں ہونے والے حادثات انسان کو بدل دیتے ہیں، اور ایسے کئی حادثات ان کی زندگی میں پیش آئے جس نے انہیں بدل کے رکھ دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرا تھا، اسٹار لائف اسٹوڈیو پروڈکشن ہاؤس کا نام مزید روشن ہونے لگا۔ مسٹر جوزف کا یہ پروڈکشن ہاؤس ملک کا ٹاپ پروڈکشن ہاؤس تھا، جہاں بڑے بڑے برانڈز کے کمرشل کیے جاتے۔ مسٹر جوزف نے جانے کتنے کامیاب ماڈلز اور اداکار اس پروڈکشن ہاؤس سے نکالے تھے۔ شوبز انڈسٹری میں ان کا نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ وہ محنت کرتے تھے، خوب محنت، وہ محنت جس سے انہیں فائدہ ہوتا۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کے کام کو سراہتے تھے۔ پچھلے 5 سالوں سے وہ فلم انڈسٹری میں قدم رکھ چکے تھے، اور 5 سالوں میں انہوں نے 5 فلمیں اور کئی ٹی وی سیریز کی تھیں جو سپر ہٹ تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا کام ان کا جنون بنتا جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں کو پیسے کی ہوس ہوتی ہے، جبکہ جوزف پیٹرسن کو نام کی ہوس تھی، شہرت کی، ہمیشہ چمکتے رہنے کی۔ انہیں روشنیوں میں رہنے کی عادت تھی اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ جارج ہائی اسکول کے بعد کالج جا چکا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی طرح فلم اور ہدایت کاری کو چنا۔ وہ ذہین اور محنتی تھا، اس لیے مسٹر جوزف نے اسے ہدایت کاری کی پڑھائی کے لیے بھیج دیا، جبکہ نینسی اور ولیم کا ہائی اسکول کے آخری سال میں تھے۔ اس سال انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ آگے کیا کرنا چاہتے تھے۔ جارج گرمی کی چھٹیوں میں گھر آیا تو مسٹر ولیم نے شام کی چائے کے بعد اہم میٹنگ کا اعلان کیا۔ تو مسٹر جوزف ہوگا۔ سب حیران تھے، میٹنگ کیوں رکھی جا رہی تھی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس میٹنگ میں سب کا موجود ہونا ضروری تھا۔ باہر موسم خوشگوار تھا، بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ لاؤنج میں رکھے قیمتی صوفوں پر وہ سب ٹکے ہوئے تھے۔ کچن سے چائے کی اٹھتی مہک مسحور کن تھی۔ مسٹر جوزف سربراہی صوفے پہ بیٹھے تھے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، ڈریس پینٹ اور سفید شرٹ پہنے جس کے کف فولڈ تھے، اور بیش قیمتی گھڑی پہنے وہ اپنے سامنے بیٹھے ولیم کو دیکھ رہے تھے۔ مسٹر جوزف کنکھیوں سے ولیم کو دیکھ رہے تھے، اور ان کے ساتھ والے صوفے پر ایک جانب نینی تو دوسری جانب جارج بیٹھا تھا۔ گرے پینٹ اور نیلی گول گلے والی ٹی شرٹ میں وہ ادب سے بیٹھا تھا۔ وہ بڑا بیٹا تھا اور اس کا کام اپنے باپ کو خوش رکھنا تھا۔ وہ ان کی محبت کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتا جو اسے ناپسند ہوتا۔ اس نے نہ کرنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ ذہین تھا لیکن اس کی شخصیت ایسی نہیں تھی جو ماڈل یا ایکٹر کی ہوتی ہے، اس لیے مسٹر جوزف نے اسے ڈائریکشن کی جانب لگایا، اور جارج نے کھلے دل سے یہ قبول کر لیا۔ وہ ایک اچھا ڈائریکٹر بن سکتا تھا۔ مسٹر جوزف کنکھیوں سے ولیم کو دیکھتے رہے۔ وہ سفید بیگی پینٹ پر کالی پولو شرٹ پہنے ہوئے تھا، بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے، اور اس کی کتھئی آنکھیں کسی کو بھی اپنی جانب راغب کر سکتی تھیں۔ وہ بالوں اور آنکھوں کے رنگ کو چھوڑ کر اپنی شخصیت میں کسی حد تک مسٹر جوزف کی کاپی تھا۔ وہ وجیح تھا، اس کی ذات میں ایک بے نیازی تھی جو کسی کو بھی اپنی جانب کھینچ لیتی، اور قد میں وہ ان کے برابر آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر مسٹر جوزف کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ وہ مستقبل کا ایک چمکتا ستارہ تھا، ایسا ستارہ جسے سالوں پوجا جاتا، بس اسے کسی ہیرے کی طرح تھوڑا تراشنے کی ضرورت تھی، اور مسٹر جوزف چاہتے تھے یہ کام ابھی سے شروع ہو۔ انہوں نے ولیم سے نظریں ہٹا کر نینسی کو دیکھا۔ وہ بے پناہ حسین لڑکی تھی، لیکن مسٹر جوزف اسے ایکٹنگ کی جانب نہیں لانا چاہتے تھے۔ پھر نیسا کو دیکھا جو نینسی سے لگی بیٹھی تھی، وہ بھی چھوٹی تھی۔ ہائی اسکول کے بعد تم دونوں نے کیا سوچا ہے؟ وہ براہ راست ولیم اور نینسی سے مخاطب ہوئے۔
ان کا آخری سال تھا، لہجہ ہر درجے سنجیدہ رکھا گیا۔ ایک ہاتھ کو ٹانگ پہ رکھے جبکہ دوسرے میں سلگتا مہنگا سگار لیے ان کی نظریں ولیم کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ہم دونوں کافی اسکول پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے میری دلچسپی کاسٹیوم ڈیزائننگ کی طرف ہے، نینسی پہلے بولی۔ وہ پر اعتماد تھی، اپنے فیصلے لے سکتی تھی۔ اب تک وہ اور ولیم ہمیشہ ایک ہی کام کرتے رہے تھے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہائی اسکول کے بعد جس فیلڈ میں دلچسپی ہوگی وہ وہی کام کرے گا۔ اور ولیم تم؟ مسٹر جوزف نے ولیم کو مخاطب کیا۔ سگار سے اٹھتے دھوئیں کے مرگولوں میں انہیں کئی سالوں بعد ولیم الجھا ہوا نظر آیا۔ وہ کافی سنجیدہ تھا، بھویں سکڑی ہوئی تھیں اور وہ کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اپنے اندر کی اس جلن کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا جو صبح سے سینے میں جاری تھی۔ آج صبح وہ کسی کام سے تہہ خانے میں گیا تو اسے اپنے مطلوبہ سامان ڈھونڈتے ایک چھوٹا سا لکڑی کا باکس ملا، جسے دیکھ کر وہ ساکت ہو گیا۔ دماغ میں درد کی گہری ٹیس اٹھی۔ یہ باکس اس نے بچپن میں کہیں دیکھا تھا۔ ماضی کے منظر کسی فلم کی طرح تصور کے پردے پر لہرانے لگے۔ یہ باکس اس کی ماں کا تھا۔ ولی، وہ پکار واضح ہوئی۔ ہنسنے مسکرانے کی آوازیں ابھری۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ مٹی سے اٹا باکس اٹھایا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ وہاں نینسی کے لیے ایک پرانا کاسٹیوم لینے آیا تھا جس کی اسے اسکول کی کسی تقریب کے لیے ضرورت تھی، پر وہ نہیں جانتا تھا سالوں بعد اس کا سامنا اپنے بچپن سے ہو جائے گا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے باکس اٹھایا اور اسے کھولا۔ ٹک کی آواز سے ڈھکن اوپر اٹھ گیا اور پھر اندر رکھی اس تصویر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ وہ تصویر اس کی ماں کی تھی۔ سفید رنگ کے اسکارف میں وہ ولیم کو اپنے حصار میں لیے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے، لیکن اسے اپنی ماں کی آنکھوں میں نمی واضح دکھائی دی۔ وہ انگلی کی پوروں سے ان کے چہرے کو چھونے لگا۔ ولی، اپنے پروردگار کو یاد رکھنا۔ آوازیں پھر سے گڈمڈ ہونے لگیں۔ کئی الفاظ اس کی سماعت پر کسی ہتھوڑے کی طرح پڑنے لگے۔ آس پاس کا سامان غائب ہوا۔ تہہ خانہ اور جوزف پیلس بھی۔ اب وہ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں تھا جہاں وہ بھاگ رہا تھا اور اس کی ماں اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے، وہ دونوں خوش تھے۔ ولیم، سیڑھیوں پر نینسی کی آواز ابھری اور وہ کسی خواب سے جاگ اٹھا۔ تیزی سے باکس بند کر کے واپس رکھ دیا اور بازو سے آنکھیں رگڑیں۔ کبھی کبھی کچھ یادیں یادداشت سے اوجھل ہو جاتی ہیں، لیکن ہماری روح سے چپکی رہتی ہیں، کسی آسیب کی طرح جو کبھی بھی کسی بھی وقت ایک آئینے کی طرح ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔ اور ولیم کے ساتھ اس وقت یہی ہوا تھا۔ جو باتیں وہ بھول چکا تھا وہ پوری جزیات سے تازہ ہو گئی تھیں۔ ولیم، کاسٹیوم مل گیا تمہیں؟ نینسی پکارتے اس کے قریب آئی جبکہ ولیم نے نظریں چراتے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد وہ کاسٹیوم ڈھونڈ کر اوپر آ گئے، پر ولیم ابھی تک ان احساسات کے زیر اثر تھا۔ ولیم، مسٹر جوزف کی پکار پر وہ حال میں واپس لوٹا۔ ایک نظر اٹھا کے مسٹر جوزف کو دیکھا جو اپنی پوری توجہ اسی کی جانب مرکوز کیے بیٹھے تھے۔ لوگوں کو اس پر رشک آتا تھا کہ وہ جوزف پیٹرسن کا بیٹا تھا، وہ شخص جس کی ایک جھلک دیکھنے کو لوگ بے تاب رہتے تھے۔ وہ جس فریم آ جاتا اس کا حسن بڑھ جاتا تھا۔ وہ شخص جس نے اپنے بچوں کو شہزادے شہزادیوں جیسی زندگی دی تھی۔ وہ شخص اپنا ہو کر بھی اپنا کیوں نہیں لگتا تھا۔ وہ کئی لمحے اپنے باپ کو دیکھتا رہا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا، ابھی کچھ سوچا نہیں ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ مسٹر جوزف نے سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ لیکن میں نے سوچ رکھا ہے۔ سگار کو ایشٹرے میں رکھتے وہ اسی انداز میں بولے۔ ولیم چونکا۔ سب مسٹر جوزف کی طرف متوجہ تھے۔ ولیم کے لیے انہوں نے کیا سوچ رکھا تھا؟ میں چاہتا ہوں تم شوبز جوائن کرو، عام سے انداز میں حکم چلایا گیا۔ نینی اور نینسی دونوں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ولیم کو شوبز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ کسی صورت اس فیلڈ میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ جارج نے میرے کہنے پر ڈائریکشن کو چنا ہے، وہ ذہین ہے، کر لے گا، جبکہ تم وجیح ہو اور میں چاہتا ہوں تم اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ وہ اب تھوڑا آگے ہو بیٹھے، گلے کا اوپری بٹن کھلا ہوا تھا۔ وہ آج ہی دوسرے شہر سے لوٹے تھے۔ تکان ان کی آنکھوں میں واضح تھی، پر وہ تازہ دم تھے۔ ان کی اس ذرا سی تعریف پر جارج کا چہرہ سرخ پڑا جبکہ ولیم نے جبڑے سختی سے بھینچ لیے۔ تمہارا رنگ روپ، تمہارا قد کاٹ، تمہاری آنکھیں، تمہاری شخصیت تمہیں آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دے گی ولیم، اور میں چاہتا ہوں تم اس کی شروعات ابھی سے کرو۔ ولیم کو خاموش دیکھ کر انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ تبھی صوفی چائے کی ٹرالی باقی لوازمات کے ساتھ گھسیٹتے لاؤنج تک پہنچی۔ اب وہ چائے رکھ رہی تھی۔ خاموشی
چھائی رہی سفید نازک سے کپ میں مسٹر جوزف کے قہوہ سے اٹھتی مہک ذہن کو جگانے لگی۔ میں چاہتا ہوں تمہارا فوٹو شوٹ ہو، ایک بہت بڑے برانڈ کا کمرشل شوٹ چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں وہ تم کرو۔ وہ بتا رہے تھے وہ کیا چاہتے تھے، اور وہ جو چاہتے تھے وہ کرنا پڑتا تھا۔ نینسی مسٹر جوزف کی ہر اگلی بات پر پریشانی سے ولیم کو دیکھ رہی تھی۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ قہوہ کا کپ اٹھاتے مسٹر جوزف کا ہاتھ پل بھر کو ساکت ہوا، لیکن اگلے ہی پل انہوں نے کپ اٹھا لیا۔ وہ ہولے سے مسکرائے اور پھر کپ کو لبوں تک لے جاتے انہوں نے قہوے کا پہلا گھونٹ لیا۔ سفید کپ میں چمکتا گہرا سبزی مائل قہوہ واضح تھا۔ عقب میں لگی دیوار پر وہ بڑی سی پینٹنگ سیدھا ولیم کو گھور ہی رہی تھی۔ تو اس سے بہتر کچھ بتاؤ جو تم کرنا چاہتے ہو، وہ محظوظ سے بولے۔ ولیم یوں ہی بیٹھا رہا، جبڑے بھینچے۔ وہ ابھی تک نہیں سوچ پایا تھا اسے کیا کرنا تھا، پر وہ یہ تو کسی صورت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ابھی میں نے سوچا نہیں ہے، 1 سال ہے میرے پاس، سوچ لوں گا۔ سب اسے دم سادھے سن رہے تھے۔ جارج نے اسے رشک سے دیکھا، وہ کتنے اعتماد سے مسٹر جوزف سے بات کر لیتا تھا۔ تو تب تک وہ کر لو جو میں کہہ رہا ہوں، مسٹر جوزف اسی سکون سے بولے۔ ولی، کسی نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ معاف کیجیے گا، لیکن مجھے اس فیلڈ میں دلچسپی نہیں ہے۔ پہلی بار مسٹر جوزف کی آنکھوں کی چمک ماند پڑی، لبوں کی وہ مسکان غائب ہوئی جو ابھی تک قائم تھی۔ جارج نے گھبرا کر ولیم کو دیکھا۔ نینی نے بے ساختہ منہ پہ ہاتھ رکھا اور نینسی پریشانی سے مسٹر جوزف کو دیکھنے لگی۔ جوزف پیلس میں کسی نے پہلی بار مسٹر جوزف کو انکار کیا تھا۔ سب کا ساکت ہونا تو بنتا تھا۔ مسٹر جوزف نے کپ واپس رکھتے گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور پھر بھویں سکیڑ کر ولیم کو دیکھا۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی گئی۔ جی بالکل میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس نے مسٹر جوزف کو دیکھا، زخمی نگاہیں لیے، زخمی دل لیے۔ اپنے باپ پہ غصہ آ رہا تھا، کیوں آ رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ میں تمہارے لیے ایک صحیح فیصلہ لے سکتا ہوں ولیم، میں اپنے فیصلے خود لے سکتا ہوں ڈیڈ، اور میں چاہتا ہوں مجھے مجبور نہ کیا جائے۔ وہ ان کی بات کاٹتا تیزی سے بولا اور پھر لاؤنج سے نکل کے خارجی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دور جا رہا تھا، پیچھے موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ لکڑی کا قد آور دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ میں دیکھتی ہوں، نینسی کی آواز ابھری اور وہ ولیم کے پیچھے لپکی۔ پیچھے مسٹر جوزف جبڑے بھینچے بیٹھے رہ گئے۔ سبکی کا احساس ہو رہا تھا، ان کی اولاد نے انہیں انکار کر دیا تھا۔ یہ ناممکن تھا، یہ تو غضبناک تھا۔ نینسی پیلس سے باہر نکلی تو ولیم وہاں نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر پیلس کے پچھلے حصے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی ولیم کہاں گیا تھا۔ جوزف پیلس اونچائی پہ بنا تھا، جبکہ آس پاس کا علاقہ ڈھلوانی تھا، اور محل کے شمالی جانب ایک چھوٹا سا جنگل تھا جہاں اس کا اور ولیم کا پسندیدہ اسپاٹ ایک مخصوص جگہ تھا جو انہوں نے مل کے بنایا تھا، اور اکثر اوقات وہ وہاں آتے جاتے تھے۔ وہ اب پیلس کے احاطے سے نکل آئی تھی۔ ڈھلوان اترتے وقت اس کے پونی میں بندھے سنہری بال تیز ہوا سے اڑ رہے تھے۔ مٹیالے رنگ کی کھلی پینٹ پر سفید شرٹ پہنے نینسی ہمیشہ کی طرح ہی پیاری لگ رہی تھی۔ تقریباً 5 منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ گئی۔ یہ درختوں کے درمیان بنایا گیا اسپاٹ تھا۔ درختوں کے نیچے رکھا لکڑی کا بینچ اور درختوں سے لٹکتے 2 ہیموک ایک خاص قسم کی جھولتی ہوئی بیڈ یا جھولا ہوتا ہے جو عموماً 2 درختوں یا کسی مضبوط چیز کے درمیان لٹکایا جاتا ہے۔ یہ آرام کرنے، سونے یا کتاب پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیموک کو کپڑے یا رسی سے بنایا جاتا ہے اور یہ مختلف سائز اور ڈیزائن میں دستیاب ہوتا تھے۔ اس کے علاوہ 2 کرسیاں اور ایک گول میز رکھا تھا۔ درختوں پر برقی کھمکمے لٹکے تھے جسے انہوں نے بیٹری سے جوڑ رکھا تھا۔ وہ اکثر اوقات شام کو یہاں آیا کرتے تھے۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ندی تھی۔ ان کے ساتھ کبھی کبھی جارج اور نیسا بھی آتے۔ اکثر باربیکیو کیا جاتا، آگ جلائی جاتی، میوزک لگایا جاتا اور مختلف کھیل کھیلے جاتے۔ اس جگہ سے ان کی بہت ساری یادیں جڑی تھیں۔ وہ خوش ہوتے تو یہاں آتے، مایوس ہوتے تو یہاں آتے۔ یہ ان کا کنفرنٹ زون تھا، وہ یہاں ساری باتیں کر لیتے تھے۔ اس وقت بھی ولیم بینچ پہ بیٹھا نظر آیا۔ نینسی چلتے ہوئے اس کے قریب گئی اور کچھ فاصلہ رکھ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی ہوا سے پورا جنگل جھوم رہا تھا۔ ہوا سے ہلتی شاخیں عجیب پیام سنا رہی تھیں۔ تم کیا چھپا رہے ہو مجھ سے؟ ذرا سا رخ موڑ کر ولیم کو دیکھتے پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولا، یوں ہی جبڑے بھینچے بیٹھا رہا۔ نینسی اسے دیکھتی رہی، اس کی جو لائن واضح تھی۔
صاف شفاف سا چہرہ بنا کسی داڑھی کے۔ وہ واحد لڑکا تھا جو نینسی کو کلین شیو اچھا لگتا تھا۔ ویسے انکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم اچھے ماڈل بن سکتے ہو۔ ہاں، جیسے تم ہیروئن، جلا بھنا جواب آیا۔ نینسی نے بے ساختہ امٹ آنے والی مسکراہٹ کو چھپایا۔ تم لاکھوں کروڑوں دل جیت سکتے ہو، وہ پرشوق سی بولی۔ ہاں، جیسے تم آسکر۔ اسی انداز میں اگلا جواب آیا۔ نینسی جیسن کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ مسکرائی۔ ولیم یوں ہی بیٹھا رہا۔ خیر، مجھے اچھا لگا تم نے اپنے حق کے لیے بات کی، لیکن تم مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتے، یہ رولز کے خلاف ہے۔ تو بتاؤ پریشان کیوں ہو؟ تمہارا موڈ صبح سے خراب ہے۔ وہ اسے سب سے زیادہ جانتی تھی۔ ولیم نے اس کی بات سن کے آنکھیں موند لیں۔ گہرا سانس لو ولیم۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے ہی پرسکون کرتے تھے۔ ولیم نے گہرا سانس اندر کھینچا، تازی ہوا، اور پھر بوجھل ہوا باہر نکال دی۔ 3-4 بار ایسا کرنے سے اسے کافی حد تک پرسکون محسوس ہوا۔ پھر اس نے تھوڑا سا اٹھتے ہوئے اپنی پینٹ کی سائیڈ جیب سے کچھ نکالا اور نینسی کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ یہ صبح والی تصویر تھی، ولیم کی اپنی ماں کے ساتھ۔ نینسی نے وہ تصویر تھام لی، وہ اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری ماں بہت پیاری تھی ولیم۔ روشن چہرے والی وہ عورت نینسی کو پہلی ہی نظر میں اچھی لگی۔ تمہاری آنکھیں اور تمہاری رنگت بالکل تمہاری موم جیسی ہے۔ ہاں، وہ جارج، نیسا اور نینسی، یہاں تک کہ مسٹر جوزف کی طرح دودھیالی رنگت نہیں رکھتا تھا۔ اس کی رنگت میں ایک سنہرا پن تھا جو اسے آدھا مشرقی بناتا تھا۔ تمہاری موم پاکستانی تھی نا؟ وہ اب بھی انہیں غور سے دیکھ رہی تھی۔ ولیم نے اسبات میں سر ہلایا۔ یعنی تم آدھے پاکستانی ہو؟ اگلا جملہ ابھرا۔ نینسی کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ولیم کچھ نہ بولا۔ اب سمجھ آیا کہ تم یہاں کے ہو کے بھی یہاں کے کیوں نہیں لگتے۔ نینسی نے پہلی بار اس پر اتنے تبصرے کیے تھے۔ ویسے تم اپنی موم جیسے ہو، بس فیس کٹ کو چھوڑ کر۔ تمہاری جا لائن کافی شارپ ہے انکل کی طرح۔ باقی تم اپنی موم جیسے ہو۔ وہ ان کے چہرے کو انگلی کی پوروں سے چھونے لگی۔ موم نے خودکشی کی تھی۔ گھٹی گھٹی سی ولیم کی آواز پر نینسی کے ہاتھ ساکت ہوئے۔ ایم سوری ولیم۔ وہ دونوں ہتھیلیاں بینچ پہ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کی داہنی ٹانگ زور زور سے ہل رہی تھی۔ وہ صبح سے بے چین تھا۔ نینسی نے اسے دیکھا اور پھر اس کے دائیں ہاتھ پہ اپنا بایاں ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کبھی ان کا ذکر نہیں کرتے تھے، کبھی بھی نہیں۔ وہ تکلیف میں تھا۔ انہیں جارج اور نیسا کی موم کی برسی یاد ہے۔ انہیں تمہارے موم ڈیڈ کی برسی یاد ہے۔ وہ ہر سال دعا کرواتے ہیں، پر انہیں میری موم نہیں یاد، وہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ نینسی کو اس پل اس پہ ترس آیا۔ تم ہو نا، تم ان کی بہترین یاد ہو۔ وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم سب سے زیادہ۔ وہ تم پہ جان مارتے ہیں ولیم۔ نینسی اس کے زخموں پہ مرہم رکھنے لگی۔ ولیم نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھے رہے۔ واپسی پر نینی اس کا موڈ ٹھیک کر چکی تھی۔ مسٹر جوزف ولیم پہ جان مارتے تھے، یہ سچ تھا، لیکن وہ کتنی آسانی سے جان لے لیتے تھے، اس سے ابھی وہ دونوں ناواقف تھے۔ رات کے اس پہر جوزف پیلس میں خاموشی کا بسیرا تھا، اور اس خاموشی میں پلیٹ میں چلنے والے چمچ کی آوازیں وقفے وقفے سے گونج رہی تھیں۔ رات کے کھانے پر آج مسٹر جوزف، نینسی، نیسا اور نینی موجود تھیں۔ جارج اپنے ہاسٹل تھا، جبکہ ولیم غائب۔ وہ آج کل یوں ہی غائب رہنے لگا تھا۔ وہ کوشش کرتا تھا مسٹر جوزف سے اس کا سامنا نہ ہو۔ مسٹر جوزف اور ولیم کے درمیان ایک عجیب سی سرد دیوار قائم تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو کم کم بلاتے تھے، اور ولیم ان سے کھچا کھچا رہنے لگا۔ اس نے رگبی کھیلنا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا مسٹر ولیم کو نہیں پسند، لیکن اسے پسند تھا، اور وہ ان کے لیے اپنی پسند نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ولیم کہاں ہے؟ انہوں نے سربراہی کرسی پہ بیٹھتے پوچھا۔ وہ اس وقت سفید ٹراؤزر اور سفید ہی پولو شرٹ پہنے ہوئے تھے۔ اپنی تابناک شخصیت کے ساتھ وہ سارے پیلس تمام چمکتے برقی کمکموں کو مات دے رہے تھے۔ ولیم کا کل میچ ہے، وہ پریکٹس کے لیے گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا۔ نینسی نے خوشگوار لہجے میں ماحول کو قدرے خوشگوار بنانے کی کوشش کی، لیکن مسٹر جوزف کی تیوری چڑھ گئی، وہ کچھ نہ بولے۔ تبھی مرکزی دروازہ کھلا اور ولیم اندر داخل ہوا۔ سیاہ گھٹنوں تک آتے ٹراؤزر پر سرخ رنگ کی شرٹ پہنے، سر پر اوڑھی سیاہ کیپ اور جوگرز میں مقید پاؤں دھرتا وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ کندھے پر سیاہ بیگ تھا اور ہاتھ میں وہ 20ویں گیند جس کے ساتھ رگبی کھیلا جاتا تھا۔ ہیلو گائز، وہ لاؤنج میں داخل ہوتے بولا۔ اب وہ مسٹر جوزف سے جھجکتا بھی نہیں تھا۔ مسٹر جوزف کے سوا سب نے اسے دیکھا، جو اب سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہا تھا۔ ولیم ادھر آؤ۔
نینی کی آواز پہ وہ رک گیا اور پھر سیڑھیاں پھلانگتا واپس آیا۔ کیپ سر سے اتارتی نینی کے قریب آ کے ان کے گال پہ پیار کیا۔ کیسی ہیں آپ دلربا؟ وہ شوق لہجے میں بولا۔ وہ آج کل انہیں ایسے ہی بلاتا تھا، کبھی حسینہ، کبھی دلربا، کبھی جان من تو کبھی گرل فرینڈ۔ بدماش، اس عمر میں مجھے دلربا کہہ رہے ہو؟ نینی نے اس کا کان پکڑ لیا۔ ارے نینی، میں تو وہ کہتا ہوں جو سچ ہے۔ آپ بلا وجہ ہی بلش کرنے لگتی ہیں۔ اپنا چہرہ دیکھیں ذرا، لال ٹماٹر ہو گیا۔ وہ اپنا کان چھڑواتے بولا، یوں جیسے مسٹر جوزف وہاں موجود ہی نہ ہوں، جبکہ نسا اور نینی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی اور نینی تو شرم سے بحال ہونے لگی، جبکہ مسٹر جوزف کی زرک نگاہوں نے ایک ہی نظر میں اسے سر سے پاؤں تک سکین کر لیا۔ اس کی حالت بری تھی، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے اور گھٹنا چھلا ہوا تھا۔ چلو ہاتھ دھو کے آؤ، پہلے کھانا کھاؤ، بعد میں باتیں کرنا، نینی نے سنجیدہ ہوتے کہا۔ وہ مسٹر جوزف سے واقف تھیں اور جانتی تھیں ولیم کا حلیہ اس وقت انہیں سلگا رہا تھا۔ میں پہلے شاور لوں گا، پھر کھانا کھاؤں گا، آپ لوگ کھائیں۔ وہ کنکھیوں سے مسٹر جوزف کو دیکھتا ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا۔ ارادہ انہیں سلگانا ہی تھا۔ جب وہ سیڑھیاں پھلانگ رہا تھا تب اس نے مسٹر جوزف کی آواز سنی۔ آسمان کی بلندیاں اس کی منتظر تھیں، پر اس نے زمین کی خاک کو چنا۔ لہجہ کڑوا تھا۔ ان کی بھوک مٹ چکی تھی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ ولیم زیر لب مسکرانے کے بعد اب سیٹی بجاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جوزف پیلس میں ناشتہ اور رات کا کھانا اکٹھا کیا جاتا تھا اور ولیم آہستہ آہستہ اس روایت کو بھی توڑ رہا تھا، جبکہ مسٹر جوزف اب پھولی کنپٹیوں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ جوزف پیٹرسن کا بیٹا ہو کر اس نے کیا چنا تھا؟ ایک کھیل، عام سا کھیل؟ یہ تو بالکل ایسے تھا کہ پوری دنیا چھوڑ کر انسان کسی جھونپڑی میں رہنے کو ترجیح دے۔ میرے عزیز لسنرز، this was the end of episode 3. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.